बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर नावल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बस आज मैं आपके लिए जो नावल लेके आई हूँ, चांद मेरी दस्तरस में अना इलियास का जो है वो उनके राइटर हैं। कंप्लीट नावल है। आइए शुरू करते हैं। मुझे लगता है आज मैं अपना सर किसी दीवार से दे मारूंगा। साद को फ़ोन किए वो अपना दुखड़ा सुनाने लगा। हुआ क्या है साद? बेड पर नीम दराज लेटा इसके रोने सुन रहा था। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं आज अपना सर कहीं मार बैठूंगा। असल बात बताने की बजाय वह कोई और ही नंतरानियाँ कर रहा था। पहले मुंह से फूट के हुआ क्या है, फिर मैं बताऊंगा तुझे दीवार पर सर मारना चाहिए या लोहे के सरिये पे। साद इसके रोने को किसी खातिर में नहीं लाया। ये सब सुनने से पहले मेरा दिमाग क्यों नहीं फट गया। वह फिर वही राग लपने लगा। मेरी जान, वो तो मैं कुछ देर बाद आके फोड़ दूंगा। बताता है पूरी बात या फ़ोन बंद करूं? साद खौफज़दा लहजे में बोला, यार अम्मी कह रही हैं, उन्होंने मेरी बात रादिया के साथ पक्की कर दी है। साद के धमकाने पर हौसल टॉपिक की जा नहीं पाया। क्या? साद अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। जी अब बताओ, क्या ये मरने का मकाम है या नहीं? वह अपने जताने वाले अंदाज में कहा। मैं कल तुम्हारी तरफ आता हूँ, फिर बात करते हैं। साद भी उलझ गया था। अब बात का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने अम्मी और अब्बू दोनों से अपने तौर पर बात कर ली है, मगर दोनों मेरी एक भी मानने को तैयार नहीं। वह अपनी ठंडी सांस भरते हुए कहा, उनके मुताबिक मैं भी शहाब भाई के नक्शे कदम पर चलूँगा। अब अगर उन्होंने किसी गोरी से शादी कर ली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे इस रादिया मैडम से नत्थी करने पर तुल गए हैं। वो खौफज़दा सा रादिया के बारे में बोल रहा था। यार देखा जाए तो वो बुरी कहीं से नहीं है, मगर सिर्फ उम्रों का थोड़ा बहुत फ़र्क। साथ जानता था समी और ज़ेबा बहुत साथगीर माँ बाप थे। कुछ अपने बड़े बेटे के बाहर जाकर अपनी पसंद से शादी करने की बिना पर और भी साथ मिजाज हो गए थे। अब उनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ वहाँ भी था। थोड़ा फ़र्क। साथ की बात पर वो गटी आवाज़ में चीहा, यार मेरा मतलब है साथ से बात बनानी मुश्किल होगी। 5 साल का फ़र्क तुझे थोड़ा लगता है? मैं इससे बाकी बड़ी उम्र की कज़न्स की तरह ही रिस्पेक्ट देता हूँ। 5 साल वो बड़ी है मुझसे। 2 साल तक होते तो चल जा, मगर 5 साल इसका गम कम होने में नहीं आ रहा था। यार लोग 10-10 साल बड़ी उम्र की औरतों से शादी कर लेते हैं, तेरे से 5 साल हज़म नहीं हो रहे। साद ने एक बार फिर इसे तसल्ली देना चाहिए तो जुत्ती पर तेल छिड़क दे बस। खुदा हाफिज़। साद को हमदर्दी ना करते देख के वह चिढ़ गया और गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। साद पेशानी मसल कर रह गया। इसका वह बेला गलत नहीं था। अगर वो खुद को इसकी जगह रखता है, इंसान अपनी शरीके हयात अपने से बहुत छोटी ना सही मगर कुछ तो छोटी की ख्वाहिश करता है, या कम से कम उम्र तो हो। अगले दिन इसके घर जाने का इरादा करते हुए साद लाइट्स बंद करके लेट गया। अगले दिन साद वाहिद के घर मौजूद था। साद और वह बचपन के दोस्त थे। अब तो दोनों का ये हाल था कि वह एक दूसरे के घर ही के फर्दी शुमार होते थे। साद वहाब के घर बेधड़क चला जाता था और वहाब साद के घर। साद वहाब की फैमिली, इसके कज़न सबसे वाकिफ़ था और वहाब साद के सारे ख़ानदान से। तुम समझाओ इसे कुछ, ज़ेबा ने वहाब को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। जिस वक्त साद इनके घर आया, वहाब, ज़ेबा और समी लाउंज में ही बैठे वहाब के रिश्ते पर बहस कर रहे थे। मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, समझने की ज़रूरत आप लोगों को है, वो सर्द लहजे में बोला, मगर लहजा बेअदब नहीं था। क्या अजाब आ गया है ऐसा? अच्छी भली बच्ची है। समी ने नागवारी से इसके मुसलसल इनकार कर इसे देखा। बच्ची अच्छी भली है, मगर आप लोगों की अप्रोच ठीक नहीं है। अगर इसकी बड़ी बहन को हमसे धोखा मिला है, शहाब ने इसकी बहन को मंगनी के नाम पर लटकाए रखा और शादी किसी गोरी से कर ली, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो झंझलाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब आप शहाब के लिए का कफ़ारा अदा करने के चक्कर में कर रहे हैं। ये सोचे समझे बिना कि फ़रा तो शहाब से 4 साल छोटी थी, जबकि रादिया मुझसे 5 साल बड़ी है। कुछ तो जोड़ मिलाते। यकीन करें मैं कभी माना ना करता, मगर आप सिर्फ शहाब की गलती को धोने के चक्कर में एक बेजोड़ रिश्ता बनाना चाहते हैं। वो थके हुए अंदाज में बोला। साथ तुम बताओ, वो कोई इससे बड़ी लगती है? अरे इतनी कामनी सी तो है। तुम बल्कि इससे 10 साल बड़े ही लगते होगे। ज़ेबा ने वहाब की कसरती जिस्म और लंबे कद को देखते हुए साद को बीच में घसीटा। वहाब आंटी गलत नहीं कह रही। साद की बात पर इसने हैरत से मुंह खोले अपने जिगरी दोस्त को देखा, जो बजाय इसके माँ बाप को समझाने के उल्टा इसे समझा रहा था। हैरत अब गुस्से और अफसोस में बदल चुकी थी। मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मैं निकाह वाले दिन घर से भाग जाऊँगा। अब के बार वो धमकी अमेज़ लहजे में बोला। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। सम्मी घर आए तोड़ दें? अच्छा है, लंगड़े से शादी करने से वो खुद इनकार कर देगी। वह अपने हाथ जोड़े। अच्छा तो चल मेरे साथ। साथ समी के गुस्से को बहुत अच्छे से जानता था। कोई पता नहीं था, निकाह वाले दिन के बजाय आज ही वहाब की टांगें तोड़ देते। तो अपने घर जा आया बड़ी मेरी हमदर्दी करने। वहाब ने हाथ जोड़े। बिल्कुल ही बदतहजीब हो गया है ये। मरो तुम भी शहाब की तरह मेरी तरफ से, जहाँ मर्जी मुँह मारो। समी के इस अंदाज पर सीपा हो गए, गुस्से से दौड़े।
साहब ने ज़बरदस्ती से बाजू से पकड़ कर उठाया और घसीटने के ऐसे अंदाज से सीढ़ियों तक ले आया। वहाब इससे हाथ छुड़ाता दब दब करके सीढ़ियाँ चढ़ गया। तुम जाओ, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। कल रात से इसने भूख हड़ताल की हुई है। ज़ेबा ने साद को मज़ीद इत्तला दी और किचन की तरफ बढ़ गई। साद भी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ के इसके कमरे में आया। वहाब इस तरह हरदर्मी और गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा खुद को ठंडा रखो। साद बुरा फंसा था। इसे न समझाता तो इसके माँ बाप की नज़र में बुरा बनता, और अब जब समझा रहा था तो वहाब की नज़र में बुरा बन रहा था। कैसे ठंडा रखूं खुद को? तुम बताओ, ये ठंडा रहने वाला वक्त है? ऐसे तो आजकल लड़कियों के साथ कोई नहीं करता। इनसे भी पूछा जाता है, रजामंदी ली जाती है, फिर जाकर रिश्ते की बात चलती है। और मैं लड़कियों से भी क्या गुजरा हुआ हूँ। वहाब का सदमा कम होने में नहीं आ रहा था। कमरे में मौजूद काफ़ी टेबल के करीब लेदर की कुर्सी पर बैठा वो शदीद गमज़दा लग रहा था। कुछ हाल निकालते हैं, तुम यूँ दिल छोटा मत करो। दूसरी कुर्सी पर साथ बैठ गया। अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मैं इस वक्त घर से गायब हो जाऊँ। वो इंतकामी सोच रखे हुए था। यार तू सब्र तो कर, एक ख्याल आया है मेरे जहन में, लेकिन तू ठंडा होकर सोचेगा तो बताऊंगा। साथ ने थोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। एक हाथ वहाब की बाजू पर धरा था। बताओ, वो बेजार लहजे में बोला। ऐसे नहीं, दिमाग ठंडा रख। साथ ने फिर से कहा। अब क्या फ्रीज़र में जाकर बैठ जाऊँ या बर्फ़ सर पर रख लूँ? ठंडा ही है, वो खौफ भरे लहजे में बोला। साथ का कहका बुलंद हुआ। अच्छा सॉरी। वहाब के घुरने पर वो मुश्किल अपने कहकहे को रोक पाया। तुम राधिया से खुद बात करके देखो, शायद वो भी अपने घर वालों की वजह से मजबूर हो। साथ की बात पर वो चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ा। और अगर इसने अपने अब्बू को बता दिया तो बस फिर जो निकाह 4 दिन बाद होना है वो कल ही हो जाएगा। कुछ सोच विचार के बाद वहाब ने इसका आइडिया रद्द किया। यार तुम मिल लो इससे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फ़ोन पर बात करो। साथ ने फिर से अपनी बात पर जोर दिया। वैसे लास्ट टाइम तुम कब मिले थे इससे? साथ की बात पर इसने ऐसा मुंह बनाया जैसे मुंह में कोई कड़वी गोली हो। तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं तो दिन रात इसके साथ डेटें मारता था। साथ की बात का रुख को किसी और ही जानिब ले गया। अरे यार इतना सड़ा हुआ ना बन। मेरे कहने का मतलब है कि मैं भी सिर्फ इससे फ़राह की बहन की हैसियत से जानता हूँ। मुझे इसकी शख्सियत के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, मगर तू तो फैमिली में आता जाता है तो तुझे अंदाज़ा होगा कि वो दब्बू सी लड़की है या फिर गालिब होने वाली। साद ने खुलकर बात की। नहीं, इतनी कोई दब्बू नहीं है, बाइतमाद है, वैसे भी खुद जॉब करती है और फ़राह तो इसे छोटी है। दो बार इसकी मंगनी भी ख़त्म हो चुकी है। वजह क्या है हमें नहीं मालूम। अब की बार वहाब ने कुछ तहम्मुल से जवाब दिया। और अगर ये लोग फ़राह की वजह से मुझसे राधिया की शादी करवा रहे हैं तो इसकी तो शादी हो भी चुकी है और वो खुश है। शायद इसके लिए शहाब भाई बेहतर नहीं थे, मगर मेरी घरवाली इस अंदाज में सोचे थे तब है ना। वो एक बार फिर चिढ़ा। तो तुम बहरहाल इससे मिलकर बात करो, इसकी राय पता करो। अगर वो बाएतमाद है तो यकीनन तुम्हारी इस रिश्ते के लिए नापसंदीदगी देख कर इनकार कर देगी। मुझे उम्मीद है। साथ के मशवरे पर इसने लम्हा भर इसकी जानिब देखा, जैसे कह रहा हो मरवाएगा तो नहीं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। वहाब ने हामी भर ली और इसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि रमज़ान से पहले निकाह और रुखसती तय हो चुकी थी। अब इसके पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे अपने लिए हाथ पाँव मारने के लिए। साथ के मशवरे पर अमल करते हुए इसने अगले दिन राधिया का नंबर डायल किया। शोमी किस्मत दूसरी बेल पर इसने फ़ोन पिक भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज में इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी न जाने वो क्यों घबराया। जी मुझे पता है आपका नंबर पिछले 7-8 साल से आपके ही नाम से सेव है। राधिया का ठंडा ठार लहजा वहाब को जज्बज़ कर गया। इन सब के पास एक दूसरे के नंबर्स मौजूद थे, लिहाजा घबराहट में अपना नाम बताकर इसने इंतहाई बेवकूफ़ी का सबूत दिया था। मुझे पता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसके लिए मुझे कहीं बाहर मिलना है। वहाब खौफज़दा लहजे में असल बात की जानिब आया। राधिया ने कुछ चौंक कर मोबाइल कान से हटाकर ऐसे मोबाइल को देखा जैसे मोबाइल से इसकी तस्वीर नज़र आ रही है। मिलने की कोई ख़ास वजह? इसके सवाल पर वो चिढ़ा। हाँ, आपसे स्टॉक एक्सचेंज के तरीके मुतल्लिक बात करनी है। वहाब की बात पर वो खोले से मुस्कुराई। इतनी सैर हासिल गुफ्तगू आप मेरे घर आकर भी कर सकते हैं। कुछ वजह तो इसे समझ आ गई थी, मगर जानकर इसे चिढ़ा रही थी। इतनी बच्ची नहीं आपके मेरे और आपने मुतल्लिक अपना हमारे घरों में गर्दिश करने वाली खबरों से अनजान हूँ। इसी सिलसिले में मैंने आपसे कुछ बात करनी है। वहाब इसके और अपनी शादी के अल्फाज ज़ुबान पर नहीं लाना चाहता था, इसीलिए एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। इसके मुतल्लिक हमारे पेरेंट्स बात कर चुके हैं, मुझे मज़ीद कोई बात नहीं करनी। पता नहीं क्यों, मगर वहाब के लहजे से इसे शक हो गया था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं लग रहा। खुश तो वो भी नहीं थी। अपने से 5 साल छोटे लड़के से शादी करना इसके लिए खुश होने का मकाम नहीं था। मगर मुझे करनी है, आप ही से बात करनी है, वरना निकाह वाले दिन मैं क्या कुछ कर जाऊँ इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अब की बार इसने साफ साफ लफ्ज़ों में जो कुछ कहा, राधिया चंद पल चेहरा लिए सुनती रही।
تو بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت کا تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے ہی دن میں ہونا چاہیے۔ ریت کا سر لہجہ رادیہ کو بے حد کھلا۔ اس کی اگلی بات سنے بنا وہاب نے فون بند کر دیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک ریسٹورینٹ کا نام سے سینڈ کیا جو اس کے اور وہاب کے گھر کے درمیان ہی پڑتا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے اتنا واویلا کیا تھا، مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے رو کر اس سے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی، اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتی کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پر وہ مکمل طور پر ماں باپ پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اب ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکے سے منگنی ہوئی مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور نکل گیا، دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب پھر وہ اس بندر میں بندھ رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کی بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی۔ نہ جانے اس کی قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا قد کاٹ، پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنی سے بڑی بہن کی منگنی کبھی وہاب کے بھائی سے ہوئی تھی، مگر وہ باہر جا کر شادی کر چکا تھا، اسی کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ رادیہ کو وہاب کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی سے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ سمیع اور زیبا کو اس حال میں اپنانے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے اس کے ماں باپ نے بھی مطمئن اور کچھ مجبور ہو کر اس کی بات وہاب کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں رادیہ کے مقرر کردہ ریسٹورینٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ وہاب نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ جو سامنے ہے وہ 5 بڑی ہے، مگر دل تھا کہ رادیہ کی بھولی سی من موہنی صورت کو دیکھ کر اس کے ماننے سے انکاری تھا۔ رادیہ خاموشی سے اسے نظر انداز کیے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے وہ آئی ہی یہاں اس کام پر ہے۔ وہاب کو اپنا نظر انداز کیا جانا کھل رہا تھا، آخر اسے گلا کھنکارنا پڑا۔ رادیہ نے ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈالی، دیکھیں آپ کا اور میرا کسی بھی طرح میچ نہیں بنتا، ضروری نہیں کہ ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ وہاب دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے انگلیاں آپس میں پھنسائے سوچ سوچ کر بول رہا تھا، گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اس کے بے پرواہ چہرے پر بھی ڈال دیتا تھا، پھر وہاب کے رکتے ہی وہ ایسے بولی جیسے اسے کوئی خبر یا کہانی سنا رہا ہے۔ وہاب نے اب کی بار تنی ہوئی نظریں اس کی کیئر جیسے ایٹیٹیوڈ پر ڈالے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ وہ کڑک لہجے میں بولا، یہ سب آپ کے خیالات ہیں، جبکہ میرے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ میرے لیے یہ ماں باپ کی زبان اور مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رادیہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر اس کا انکار کرنے کا ہر جواز رد کیا اور اپنے لہجے سے باور کروایا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہوں یا کوئی اور۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے پیرنٹس کو انکار کریں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی، آپ بڑی ہیں مجھ سے 1 2 نہیں پورے 5 سال، سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ وہاب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا، اسی اثنا میں ویٹر ان کے قریب مینیو کارڈ رکھنے آیا۔ سنو بھائی، رادیہ نے ایک دم اس ویٹر کو مخاطب کیا۔ جی میم، وہ مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں میں سے تمہیں کون بڑا اور کون چھوٹا لگتا ہے؟ جی سنجیدگی سے اس نے سوال کیا ویٹر تو ویٹر وہاب اس کی جرأت پر بھونچکا رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہاب یکدم آہستہ آواز میں گرایا۔ نہیں، پوچھنے میں حرج نہیں، وہ کندھے اچکا کر بڑے آرام سے بولی۔ جاؤ یار آپ، ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ وہاب نے دانت کچکچا کر اس کی معصوم صورت کو دیکھا۔ ویٹر بیچارہ پریشان صورت لیے واپس چلا گیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اب وہ غصے سے ایک نظر جاتے ہوئے ویٹر ایک نظر رادیہ پر ڈال کر بولا، جو پرسکون چہرہ لیے کندھے اچکا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو میں نے سوچا آج ہی یہ معاملہ کلیئر کر لیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مزے سے وہاب کے چھکے چھڑاتی ہوئی معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ وہاب کو اس کی یہ خود اعتمادی انتہائی خطرناک لگی۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گی۔ آپ کی بات، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے اعصاب کو نارمل رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو کچھ دیر پہلے رادیہ کی حرکت پر اس کے اعصاب شدید تن چکے تھے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ رادیہ کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ تو پھر بہتر نہیں کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے۔ اس نے پھر سے رادیہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی شاید اس سے زیادہ مجبور ہوں، ادروائز آپ کو یہ ایسے ٹائم کروز نہیں کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے مری جاؤں۔ آپ کی بار رادیہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کے بعد پر وہاب کے نقوش پھر سے تان گئے۔ میں بالکل بھی آپ کو خوش نہیں رکھوں گا۔ اب اس نے رادیہ کو ڈرانا چاہا۔ میں اپنی خوشی کو کبھی لوگوں سے منسلک کرتی بھی نہیں، میری ہر خوشی کا مرکز میری اپنی ذات ہوتی ہے، مجھے دوسروں سے کبھی خود کو خوش رکھنے کی خواہش رہی بھی نہیں۔ اس نے پھر سے بے لچک لہجے میں کہا، یہ شادی کر کے آپ بہت پچھتائیں گی۔ وہ پھر سے دھیمی امیز لہجے میں بولا۔
وہ اس تازیہ اندازے میں ایسے ہنسی جیسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تن فن کرتا ریسٹورینٹ سے نکل کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہاب کا ہر احتجاج دم توڑ گیا، مگر اب اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی، کسی اور سے تو نہیں، ہاں وہ رادیہ سے یہ انتقام ضرور لینا چاہتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ذرا سا اس کا ساتھ دے دیتی؟ جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو ان کے والدین ہوتے کچھ اور سوچتے، مگر اس نے جس طرح وہاب کو ہری جھنڈی دکھائی وہ اسے تیش دلا گیا۔ اب دیکھو تمہاری زندگی واقعی عذاب نہ بنائی تو کہنا۔ مہندی کے دن تیار ہوتے وہ آئینے میں اس کے عکس سے مخاطب ہوا۔ نکاح دن میں ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اس وقت ان کی کمبائن مہندی کی رسم وہاب کے گھر کے قریب مارکی میں انجام پائی تھی۔ سب پہنچ چکے تھے، وہاب جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا۔ بس کر دے، تیری بیویاں بھی وہاں پہنچ چکی ہیں اور تو ہے کہ تیری تیاری ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اسے اچھی خاصی جاڑ پلا گیا۔ ہاں تو انتظار کرنے دو سب کو، وہ خود کو خوشیوں میں بساتا بے نیازی سے بولا۔ کیا سوچے ہوئے ہو؟ سعد نے کھوجتی نظروں سے اس کے انداز دیکھے۔ کچھ بھی نہیں، وہ ہی بے نیاز انداز۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ سعد سے اپنے حالات حتیٰ کہ اپنے جذبات اور آگے کا لائحہ عمل تک چھپا رہا تھا۔ اپنی جان سے پیارے دوست کے ساتھ یوں اپنا آپ چھپانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر وہ یہ مشکل کام انجام دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سب کے ہمراہ مہندی کی رسم کے لیے مارکی میں پہنچ چکا تھا۔ دونوں کو باری باری سب کزنس کے جھرمٹ میں اسٹیج تک لایا گیا۔ ہر جانب گیندے اور مختلف رنگوں کے پھولوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ پرپل، گرین، شاکنگ پنک اور بلو رنگوں کے امتزاج کا لہنگا اور اس پر شارٹ شرٹ پہنے دوپٹے کو خوبصورتی سے سجائے، ہلکے میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوز اور لائنز لگائے آنکھیں جھکائے وہ وہاب کے ساتھ بیٹھی۔ اس کی حیثیت اپنی جانب کھینچنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے وہاب شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رشتے کی ایک آنٹی نے وہاب کی ہتھیلی سیدھی کرنے کا کہا۔ وہاب نے سڑے دل سے ہتھیلی سیدھی کی۔ رادیہ بیٹا تم بھی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھو، اور ان کے حکم پر دونوں بکھلا کر رہ گئے۔ یہ تو الگ الگ نہیں رکھتے۔ وہاب نے اپنے لہجے کو حتی المقدور تلخ ہونے سے روکتے لہجے میں عام سا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں، وہ اس کے بعد ہوا میں اڑا کر رادیہ کا ہاتھ خود سے سیدھا کرے وہاب کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، پھر پان کا بڑا سا پتا رادیہ کی ہتھیلی پر رکھا۔ وہاب کا کوفت سے برا حال تھا۔ رادیہ کی پیشانی پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے ان واہیات حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ رادیہ کو ٹشو سے ماتھا صاف کرتے دیکھ کر وہ اسے جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ چند لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ باری باری سب نے انہیں مٹھائی کھلائی اور مہندی لگائی۔ اس سے فارغ ہو کر سب کزنس نے اپنے تیار کیے ہوئے ڈانس کیے۔ رادیہ مسلسل تالیاں اور شور مچا کر ان سب کو بک اپ کر رہی تھی۔ ایک دو بار تالیاں بجاتی اس کی کنی وہاب کے بازو سے لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا شوق چڑھ رہا ہے تو خود بھی ڈانس کر لو، پورا صوفہ ہلائی جا رہی ہو۔ اس کے کانوں کے ہلتے جھمکوں سے وہ مشکل نظریں چھڑا کر وہ آہستہ آواز میں گرایا، میری مہندی، میری شادی، میری مرضی، میں روؤں یا فل انجوائے کروں۔ مزے سے اسے جواب دے کر وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ وہاب نے تیکھی چتونوں سے اس کے انداز دیکھے۔ اسے بیوی کے روپ میں ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ایک نظر سے پگھلنے والی چھوئی موئی ہو۔ یوں پٹر پٹر جواب دہی لڑکیوں سے اسے سخت چڑ تھی، مگر ستم ظریفی کہ اللہ نے ایسا نایاب شاہکار اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے روب میں آنے کی بجائے اسے اپنے روب میں رکھے گی۔ یہی بات اس کی چڑ کا باعث تھی جو سچ ثابت ہوتے لگ رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بیزاری کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ وہاب نے غصے سے پہلو بدلا۔ اوکے گائز، ناؤ گیٹ ریڈی ٹو گیو اے بگ ہینڈ ٹو آور برائڈ۔ مائک پر ڈی جے کے اناؤنس کرنے پر وہاب نے کچھ الجھ کر رادیہ کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے تالیوں کے شور میں ڈانس فلور پر پہنچ چکی تھی۔ وہاب کی آنکھوں میں حیرت زدہ حیرت تھی۔ رادیہ نے کسی قدر جتاتی نظروں سے اس کی حیرت نظروں میں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیج پر جو گانا بجنا شروع ہوا، رادیہ انگ انگ اس کے ساتھ محور رقص تھا۔ سیاں چھیڑ دیوے نن چٹکی لیوے، سسرال گیندا پھول، گالی دیوے دیور سمجھا دیوے، سسرال گیندا پھول۔ سم دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ ہولے ہولے ڈانس کرتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاب کو اپنا سوچا گیا ہر منصوبہ اس لمحے میں فیل ہوتا ہوا لگا۔ کسی مورتی کی طرح وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی سب نے خوب تالیاں اور شور مچا کر اسے دعوت تحسین سے نوازا۔ مسکراتی ہوئی واپس وہاب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوشی چڑھ گئی ہے اس شادی کی۔ رادیہ کے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے طنز کیا، شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، چاہے اپنے من پسند بندے سے ہو یا نہ ہو، اسی لیے اسے پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے۔ سڑ کر بھی کیا مل جائے گا۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ وہاب دل میں اس حسینہ عالم کے طنز پر تلملا کر رہ گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے روب میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلا دن بھی آ گیا جب وہ پھول سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر رادیہ کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا
پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر رادیہ کو بٹھا کر وہاں کی کزن چلی گئی۔ رادیہ کا کبھی بھی ان کے گھر میں اتنا آنا جانا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ پہلی بار وہاں کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا گلاب اور ٹیولپ کی پتیاں بکھرائی ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر جا بجا ان دونوں پھولوں سے دل کے شیپ بنائی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر صوفے اور خوبصورت سی سینٹر ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے آگے گلاس وال پر 20 پردوں کی تہہ تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ موجود تھی، بالکل سامنے بیڈ کے آگے کاؤچ اور اس کے سامنے دیوار پر LED اور نیچے اس کا ریک موجود تھا۔ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بائیں جانب مڑتے ہوئے چھوٹا سا کاریڈور، جس کے دائیں جانب وارڈروب اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا۔ رادیہ بیڈ پر بیٹھی ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک پر وہاب کی تصویر تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیہ تھی۔ رادیہ کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر پر دیکھ کر دھڑکا۔ گنہرے بال، گہری کالی آنکھوں پر گنہری پلکیں سایہ فگن تھی۔ چوڑی روشن پیشانی، ستواں ناک اور تیکھے نقوش کلین شیو میں بھی وہ غضب ڈالتا تھا، اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کی طالب علموں کے دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد وہاب کے سامنے اسمارٹ سی رادیہ اپنی من موہنی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چھوئی موئی لگتی تھی۔ رادیہ کا ارادہ نہیں تھا اس کا یوں انتظار کرنے کا، کیونکہ کل سے آج تک وہ اپنے ہر انداز سے اپنی ناپسندیدگی اس پر پوری طرح واضح کر چکا تھا۔ مگر پھر دل میں آیا کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنی واضح ناپسندیدگی کے بعد بھی وہ اسے منہ توڑ جواب دے گی اور اس کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس طرح اس کا مقصد پورا ہوگا۔ رادیہ کا اس کا مقصد پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیج پر چڑھنے سے لے کر گھر آنے تک جس طرح وہ اس کے معاملے میں بیزاری دکھاتا رہا اور جیسے زیبا اسے غور کرتی رہی، رادیہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بھی دل میں سوچ لیا اگر وہ اس کے ساتھ برا کرے گا تو اس سے بھی زیادہ اب اس کے ساتھ برا کرے گی۔ زندگی اگر ایسے ہی گزرنی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ بس اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی کر کے چین کی نیند سوئیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی کے سبھی فیصلے خود کرنے تھے۔ اب تک تو وہ ان پر انحصار کیے ہوئے تھی، مگر اب نہیں۔ انہی سوچوں میں مصروف وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں وہاب کی کزن اسے بٹھا کر گئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر رادیہ اس دھماکے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ لگائے اس پر کمر ٹکائے موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ وہاب نے اس کا یہ بے نیاز مگر کسی قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے چل گیا۔ اس امید تھی کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی حشر سامانیہ لیے بیڈ پر مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ خود کو اس ساحرہ کے سحر سے بچانے کی بھرپور تگ و دو کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور کلا بیڈ پر اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ رادیہ نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اب اس کی دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کی دوسری جانب بیٹھے غصے سے رادیہ کے سجے سورے روپ کو دیکھا۔ رادیہ اس کے انہماک پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی، مزے سے موبائل پر ٹائپنگ کا کام جاری تھا۔ کس خوش فہمی میں آپ یوں ابھی تک بیٹھی ہیں؟ آخر اسے رادیہ کو متوجہ کرنا پڑا۔ آپ کی غلط فہمی دور کرنے میں کہ میں آپ کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی سیلفیز لینی تھی، اس لیے میں یہاں ابھی تک بیٹھی ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب میں بھی اس بیڈ روم کی مالک ہوں، تو میری مرضی میں جتنی دیر اور جیسے بھی یہاں بیٹھوں۔ اس کی جانب نظر اٹھاتے مزے سے اسے ترکی بترکی جواب دے کر اس کے اندر مزید آگ بھڑکاتی وہ اس لمحے وہاب کو کسی زہر سے کم نہیں لگی۔ میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پر سائن چاہیے، وہ تل ملا کر بولا۔ رادیہ نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر ایک نظر دیکھا، وہ اجازت نامہ تھا دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا، اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات کی تحفہ ملے گا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دیکھ کر وہاب نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری وہاب کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ واویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسا مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دیں۔ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا، تب رادیہ نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔ وہاب نے خاموشی سے پین اسے دیا، رادیہ نے تیزی سے سائن کیے۔ بس اتنی سی بات۔ بڑے سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ وہاب نے جھپٹنے والے انداز میں پیپر واپس لیے۔ وہ کیوں اتنی پرسکون تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رادیہ اب کی بار مزے سے کچھ گنگناتی ڈریسنگ کے پاس آئی، اپنی جویلری اتار کر سلیقے سے رکھی آئینے میں نظر آتے وہاب کے عکس کو دیکھا، جو اب بھی حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ پھر وہی پیپرز دراز میں پھینکنے والے انداز میں ڈال کر دپ دپ کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناقدری پر ایک آنسو رادیہ کی آنکھوں کے گوشے پر ٹھہرا، جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ چھپی آخر تو وہ ایک لڑکی تھی، نرم گداز دل رکھنے والی،
جس کی چند خواہشات بھی تھی، مگر وہاب نے جس طرح اس کی ذات کی نفی کی تھی وہ اس کی خواہشوں تک کے سے رسائی حاصل کرتا۔ جیسے ہی وہاب باہر آیا، رادیہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر آئی تو وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھی۔ رادیہ بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کے دوسری جانب بیٹھی۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ؟ وہ غصے میں پھر سے بھڑکا۔ میں پہلے بھی آپ کو باور کروا چکی ہوں، میں کمرہ اب میرا بھی ہے۔ فضول میں سینٹی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ مزے سے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ بھنا کر اٹھا۔ ادھر صوفے پر لیٹو، چلو۔ بے دردی سے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ اب کے بعد وہ غصے میں اٹھی۔ میرا خیال ہے اب میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی سوتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پر درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی سے آگاہ کر چکا تھا، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے لے سکتی ہو؟ اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ اوہ مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے، مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا۔ سو رکھا۔ اپنے مسئلے کا حل اب آپ خود ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں۔ وہ پھر سے آرام سے لیٹتے دیکھ کر بولا۔ صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر وہاب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی۔ خیر مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے میں کروٹ لیتے پھر سے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا پھر جہاں بھی لیٹوں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکیں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کر منہ دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ اطمینان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے، جو بھی کر لے وہاب اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہی اطمینان اسے پرسکون نیند میں لے گیا، جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت انڈیل کر بھی وہاب بے سکون اور بے چین تھا۔ شادی کے ہنگامے ساتھ پڑتے ہی ولیمے سے اگلے دن ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہاب کو شدید کوفت ہوتی تھی سب کے سامنے ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کا منظر پیش کرتے ہوئے۔ وہاب نے چوتھے دن سے ہی آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا تھا، حالانکہ زیبا نے کافی شور مچایا۔ شادی کہیں تھی آپ نے کر لی، اب اس ایک رشتے کو اپنی ہر مصروفیت پر فوقیت نہیں دے سکتا۔ زیبا کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ صبح سے آفس جا رہا ہے، انہوں نے اپنے کمرے میں سے طلب کیا۔ وہ جو نلائے انداز میں ان کے سامنے بیٹھے ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہاب اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔ اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کر تو اس عمر رسیدہ خاتون سے جان چھوٹے گی۔ وہ نفرت سے بولا۔ وہاب اس طرح مت کرو بیٹا، اسے سمجھو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں، 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں۔ وہ غصے میں ان کے ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ آفس سے واپسی پر وہ جان بوجھ کر جم آ گیا۔ وہ چاہتا تھا جتنا وقت اسے میسر ہے وہ گھر سے باہر گزارے۔ جم میں داخل ہوا تو سب نے اسے مبارکباد دی، بے دلی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، سب کی مبارک وصول کی، پھر اپنے جم پارٹنر کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی بڑی ہیں تم سے؟ اس نے سرسری سا سوال کیا، جو وہاب کو کسی تازیانے کی طرح لگا۔ ہاں، صرف ہم پر اتفاق کیا، راٹ پر ویٹس لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی روب میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر وہاب کو رادیہ کا رویہ یاد آ گیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے، کیا ہوا ہے؟ اسے واپس ویٹ رکھتے دیکھ کر کوچ اس کے قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے نا، اس لیے کہ کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظر نیچی کیے بولا۔ ارے یار، تو کم سے سٹارٹ کرنا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بمشکل وہاب جم میں گزار سکا۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ باہر قسمت بیڈ روم میں پہنچا تو رادیہ مزے سے کوئی فلم لگائی بیڈ پر بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن میں مصروف تھی۔ وہاب نے کسی قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو بھی سے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہاب نے غصے بھری نظریں اس بے نیاز کے چہرے پر ٹکائی۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی۔ رادیہ نے کچٹتی نگاہ خود کو گھرتے وہاب پر ڈالی۔ چہرے پر بے نیازی کا ہول طاری تھا، مگر دل کبھی بھی اس کے یوں دیکھنے پر سوکھے پتے کی طرح کانپتا بھی تھا۔ بند کرو
اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہاب غصے سے بولا۔ رادیہ نے آواز بند کر کے بلوٹوتھ ایئر پیس کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ وہاب اپنی بات کی یہ بے قدری برداشت نہیں کر سکا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ وہ چوکنا بیٹھی تھی، ہاتھ سرحد سے وہاب کے پاؤں سے دور کیا۔ مسئلہ کیا آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائیں۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر بیٹھے وہاب کو تیش دلا گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چھپ رہی ہے، دانت پیس کر بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ یہ کوشن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل، پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں۔ وہ بدو ہوئی۔ کتنی باتیں مانی ہیں میری اب تک؟ اس نے سارا رخ رادیہ کی جانب کیا۔ کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ بویں اچکا کر سوال کیا۔ اوہ بس اتنا سا صبر کر سکی، رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ وہاب کی بات کی تہہ تک پہنچتے ساتھ ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گٹھیا سوچ، 2 لفظوں میں ہی اس نے وہاب کی سیوا کر دی۔ وہاب زیر لب مسکراتے جیسے اسے چڑھانے لگا، پھر مزے سے اس کے ایک کان سے ایئر پیس نکال کے اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیہ کر کے مزے سے بیٹھ کر رادیہ کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ حیرت سے پل پل بدلتے مگر کسی قدر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس کا ہاتھ پاپ کارن کی جانب بڑھا، اس نے باؤل پیچھے کرتے ہوئے وہاب کو گھورا جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی۔ وہ مزے سے بولا، نگاہیں سامنے اسکرین پر تھی۔ ایئر پیس واپس دیں، اس نے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے، اس کی شفاف ہتھیلی سے نظر چراتے وہ مزے سے بولا، مگر مجھے مووی اکیلے دیکھنی ہے۔ آپ سوئیں۔ رادیہ نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی، میں مووی دیکھوں یا سوؤں؟ وہ بھی اب بے نیازی کی انتہا پر تھا۔ رادیہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پٹک کر باؤل سائڈ پر رکھا، تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ اب وہ رٹائی کرے گا اور جتنی دیر لیٹے گا نہیں اسے کوئی نہ کوئی طنز کرتا رہے گا۔ اس کے میدان سے پاک کھڑے ہونے پر وہاب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کن سے اپنے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر توجہ فلم پر مبذول کی۔ جو بھی تھا اس کی چوائس اچھی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر وہاب کنکھیویں سے رادیہ کی تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ لیمن اور گرے کلر کا دیدہ زیب سوٹ پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ تیاری دیکھنے کے باوجود اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کہاں کیا جہاں مرضی جائے، بیٹا رادیہ کو اسے اس کی بوتیک ڈراپ کر دینا۔ وہاب کو اٹھتا دیکھ کر زیبا نے چائے پیتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ کیا؟ کس خوشی میں؟ وہ یکدم بھڑکا۔ رادیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کی، بند کرو یہ بوتیک۔ مزے سے اسے حکم سنا کر وہ ڈائننگ ہال سے جانے لگا جب اپنے پیچھے سے اس کی چپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے اتنے سال لگا کر یہ بوتیک اسی لیے سیٹ نہیں کیا تھا کہ شادی کے بعد اسے بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشن ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی میوں کام نہیں ہے اس کا؟ لے کر جاؤ۔ سمی نے وہاب کو جھاڑ پلائی اور غصے میں تن فن کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری کسی بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، نہ ماں باپ کی نظر میں، نہ اب اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ غصے سے اونچی اونچی بولتا وہ گھڑی پہن کے والیٹ اور موبائل اٹھاتے ہوئے باہر نکلا۔ گاڑی کے قریب ہی وہ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے دل کو اچھی لگی رہی تھی، اس وقت پھر اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ غصے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دھماکے دار آواز سے دروازہ بند کیا۔ رادیہ اپنی جگہ کام گئی، لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھوں پر گگلز لگائے، جبڑے بھینچے، چہرے پر سخت تاثرات لیے ہوئے تھا۔ گاڑی ریش انداز میں ریورس کی۔ رادیہ نے جلدی سے سیٹ بیلٹ پہن لی، موادا ادھر ادھر ٹکراتی پھرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ایڈریس بتاؤ۔ غصے بھری آواز اس کے قریب سے آئی جو گاڑی سے باہر بھاگتے دوڑتے منظر میں گم تھی۔ شرافت سے اسے راستہ بتایا۔ یہ سب ثابت کر کے کیا سمجھ رہی ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہاب کی آواز پھر سے آئی۔ مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا، کل کو جب دوسری شادی کر لیں گے تو میں کیا در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی؟ میں خود مختار ہوں اور خود مختار ہی میں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے لگی۔ اور ویسے بھی جب مجھے بیوی نہیں مانتے، نہ مجھ سے نہ اس رشتے سے آپ کا کوئی لینا دینا ہے، تو پھر میں جو مرضی کروں، آپ کا اتنا واویلا کرنا بنتا نہیں ہے۔ اس کا بہت کچھ جتاتا ہوا لہجہ وہاب کو مزید تلملا کر رکھ گیا۔ اوہ تو آگے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ وہ ہونٹوں کی سیٹی کی شکل بناتے ہوئے بولا۔ جب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ تو پھر اپنی گاڑی بھی لو، اتنی ہی خود مختار ہو، میں کیوں ڈرائیور بنوں؟ وہ پھر چڑھ کر بولا۔ شوہر نہیں بن رہے تو کچھ تو بنے، ڈرائیور ہی بن جائیں۔ رادیہ کا شوہر لیے لہجے سے اسے ایک آنکھ نہ پایا۔ جانتا ہوں میری پرسنالٹی سے بری طرح متاثر ہو، اب یوں جلی کٹی سنا کر اپنے جذبات اشکار مت کرو۔ وہاب کی بات پر اس کا دل کیا پھر سے
کیا کہیں گھٹیا سوچ اور گھٹیا انسان، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسی سوچ ہوتی ہے۔ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے روکتے بھی وہ اسے طبیعت صاف کر گئی۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی فضول گوئی سے اسے زج کرے کہ وہ خود اسے چھوڑ کر چلی جائے؟ ہاں، اب اسے وہاب کے ارادے ایسے ہی لگ رہے تھے، مگر وہ بھی دل مضبوط کہ اس کی ہر الٹی سیدھی بات سن لیتی تھی اور برداشت کر لیتی تھی۔ اپنی سوچوں سے گھبرا کر اس نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو آن کیا اور ابھی راستہ کافی تھا، اسے مزید وہاب کی گل افشانیاں نہیں سننی تھی، اس لیے اسٹیریو آن کر لیا۔ I will be your ghost, I will be right here when you need me the most. I will always stand here in time that you go. I will watch as you walk away. Lend me your fears, loan me your doubts if you need to see clear. I will always hold them when you nowhere near. I will take the weight when you say so. Find me a secret that you can have but hide. There in your heart, where it keep you alive, where I wait right here. I will be your ghost. I will be right here when you need me the most. I will always stand here in time that you go. I will watch you as you walk away. شکر تھا کہ وہاب خاموش ہو چکا تھا، گانا سنتے راتیں کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے۔ اس نے اور چاہا ہی کیا تھا کہ ایک قدر کرنے والا ساتھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا اس کی ذات کو یوں ادھیڑنے والے پر دو حرف بھیجے اور چھوڑ چھاڑ چلی جائے کہیں بھی، جہاں کم از کم وہاب کی طنز میں ڈوبی باتیں نہ ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس بری طرح سے اس کا دل دکھا رہا ہے۔ اللہ کرے تمہیں محبت ہو، تمہاری محبت تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے جو تم آج میرے ساتھ کر رہے ہو۔ چند دنوں میں ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، نہ جانے کیوں آج یہ بد دعا اس کے دل میں آئی۔ اس نے پورے دل سے خاموش بد دعا اپنے سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے اپنے شوہر کو دے ڈالی۔ اللہ خاموش صبر کرنے والوں کے صبر کو رائیگاں جانے نہیں دیتا۔ کس قسم کی بوتیک چلاتی ہو، خود تو کبھی کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے، اگلے دن واپسی پہ اسے پک کرتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہاب کو اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ زیادہ خاموش رہتی ہے تاکہ لڑائی نہ ہو، مگر وہاب نہ جانے کیوں اسے بار بار تنگ کرتا تھا۔ ہر وقت اپنی باتوں سے عاجز کرنے کی ٹھان رکھی تھی تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی چلی جائے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی کیا ڈریسنگ سینس ہوتی ہے، وہ چڑے بغیر آرام سے بولی۔ بالکل، لڑکیوں کا تو ڈریسنگ سینس ہو سکتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے اسے عمر کا طعنہ دے گیا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی، مگر دل میں کہیں اس کی بات نے تکلیف مچائی تھی۔ انسان تھی، وہ کیسے نفی کرتی اس بات کی کہ وہاب کی جانب سے چلائے جانے والے تیر اسے گائل نہیں کرتے۔ آپ کی بہت ریسرچ ہے، لگتا ہے ساری جوانی اسی میں ضائع کر دی ہے، آخر سوچ کر اسے جواب دیا۔ وہاب کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ابھی میری جوانی چل رہی ہے محترمہ، پھر سے لہجے کا طنز رادیہ نے محسوس کیا۔ تو پھر کب دوسری شادی کر رہے ہیں؟ اچانک اس کی جانب رخ کرتے ہوئے اعتماد سے بولی۔ جلد ہی۔ چہرے پر بڑی مسکراہٹ، خوبصورت مسکراہٹ نے چپ دکھائی، ایسے جیسے جس لڑکی سے کرنا چاہتا ہو وہ وہیں کہیں ہے۔ رادیہ نے حسرت سے اس کی یہ مسکراہٹ دیکھی اور رخ پھر سے سامنے کر لیا۔ ملنا ہے اس سے؟ دل جانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں، پہلے انکل آنٹی کو ملائیں، وہ زیادہ خوش ہوں گے آپ کی پسند کی لڑکی کو دیکھ کر۔ رادیہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ مسکرانے کی باری اس کی تھی، بلکہ کہتے ہیں تو کل ہی میں اور آنٹی اس کے گھر جا کر اسے مل آتے ہیں۔ اس نے معصوم سی شکل بنا کر ایک اور مشورہ دیا۔ وہاب نے غصے سے ہونٹ بھینچے، انہی کی وجہ سے تو یہ انچاہا رشتہ بندھا تھا۔ ایک دم خاموش ہو کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ رادیہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ رمضان شروع ہونے میں فقط چند ہی دن رہ گئے تھے۔ شام گھر آتے ہی زیبا نے رادیہ کو گروسری کے لیے چلنے کا کہا۔ پلیز ماں، اس وقت میرا ہرگز موڈ نہیں ہے جانے کا۔ زیبا رادیہ کو بلانے ان کے کمرے میں آئی۔ وہیں وہاب کپڑے چینج کیے، ٹی وی آن کرے بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب زیبا کے کہنے پر کہ وہ ان دونوں کو گروسری کے لیے لے چلیں، ان کا منہ بن گیا۔ نہایت بیزاری سے ماں کو کہا، حد ہے وہاب، اب ہم دونوں کہاں ہار ہوتے پھریں گے؟ تمہارے ابو بھی گھر پر نہیں تو انہی کے ساتھ لے چلتے، انہوں نے اسے گھر کا یاد کل کر لینا، سچ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ بیڈ پر مزید پھیلتے ہوئے بولا۔ رادیہ واش روم میں کپڑے چینج کرنے گئی ہوئی تھی، جیسے ہی باہر نکلی زیبا کو ایک دم کچھ یاد آیا۔ اچھا پھر ایسا کرو، گاڑی کی چابی رادیہ کو دو، اسے گاڑی چلانی آتی ہے، ہم دونوں خود ہی چلی جاتے ہیں۔ رادیہ جو دلہے دلہائے چہرے پر کریم لگا رہی تھی، ایک دم شیشے میں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے۔ وہاب نے بھی گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ بیٹا تمہیں آتی ہے نا چلانی؟ زیبا نے اسے تصدیق چاہی۔ شادی سے پہلے گھر کے زیادہ تر کام وہی کرتی تھی، لہٰذا ابا سے بہت چھوٹی عمر میں گاڑی چلانی سیکھ لی تھی۔ جی آنٹی، اس نے حوصلے سے کہا۔ وہاب کی پرتپش نظریں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ رادیہ نے قصداً اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض کیا جب وہ چھوٹے سے ٹاپس پہن رہی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ پکڑتی ہوں، تم چابی لے کر نیچے آ جاؤ۔ زیبا جلدی سے پروگرام طے کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہاب نے سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھائی۔ اب کہیں میرا غصہ میری گاڑی پر نکال کر ادھر ادھر مت مار دینا، ویسے بھی اس عمر میں دکھائی اور سنائی کم دیتا ہے۔ وہاب نے ایک ابرو اچکا کر
پھر سے اس پر طنز کیا۔ رادیہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے گہرا سانس کھینچا، جیسے اس کا طنز برداشت کر رہی ہو۔ آپ رہنے دیں، ہم کیب کروا لیں گے۔ وہ مشکل اس کے طنز پر خود کو نارمل رکھتے ہوئے دماغ کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے بولی۔ پہلی بار اپنے طنز پر اس کے چہرے پر لہرانے والا سایہ اسے بھی برا لگا۔ جیسے ہی اس کے پاس پڑا، اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی، نہ جانے وہاب کے دل میں کیا سمائی، ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، یہ لے لو چابی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی کھولتے چابی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اس کے لفظ نے عجیب سی تکلیف دی بجائے خوشگوار احساس دینے کے۔ رادیہ نے غصے سے ہاتھ کھینچا۔ وہاب نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، آپ کی زبان کے وار ہی بہت ہیں۔ یکدم آنکھوں میں لہرانے والی نمی دیکھ کر وہاب دنگ رہ گیا۔ اس نے تو بہت عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیگ چپٹنے کے سے انداز میں بیڈ سے اٹھاتی وہ تن پن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ او تو محترمہ کو میرا ہاتھ لگانا میری باتوں سے کہیں زیادہ برا لگا۔ وہاب کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا، چلو اب اور ہی طرح کے وار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انٹرسٹنگ۔ چہرے پر شریر مسکراہٹ ابھری، آنکھیں شرارت سے چمکی۔ رادیہ کا تمام وقت دماغ سنسناتا رہا۔ اسی کی سیٹ پر اسی کی گاڑی میں بیٹھنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار بھر آئیں، کیونکہ وہ اتنی ہی بے وقت ہے کتنی بڑی تھی۔ فقط 5 سال۔ وہ 26 کا تھا تو وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ ہر وقت اسے ایسے بڑی عمر کا تانا دیتا تھا جیسے وہ 50 سال کی ہو۔ یا اللہ، کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے۔ گروسری لیتے وقت بھی زیبا سے نظر بچا کر بار بار بھر آنے والی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ ہاتھ پر ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارہ دیکھ رہا ہو۔ بے شک اس کے محرم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر یہ ہاتھ محبت میں نہیں، مجبوری میں اس نے آج تھاما تھا، اسی لیے اپنی بے وقتی اور بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام راستہ خود سے جنگ کرتی رہی کہ اس کے سامنے خود کو بالکل نارمل رکھنا ہے۔ اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ اس کی یہ حرکت مجھ پر کیا کیا ستم ڈال چکی ہے۔ دل میں سوچتے خود کو مضبوط کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اب ایک اور محاذ اس کے آگے کھل جائے گا۔ انہیں گھر آتے 7 بج چکے تھے۔ زیبا نے فوراً زرینہ کام کرنے والی کو روٹیاں پکانے کو کہا۔ سمیع بھی گھر آ چکے تھے۔ وہاب اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے کوئی میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ رادیہ بھی وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ وہاب اس کے سامنے والے صوفے پر سمیع کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر دماغ میں سوچا کیا پلان ذہن میں آیا۔ اٹھ کر کچن میں گیا، وہاں سے پانی کا گلاس لا کر عین رادیہ کے قریب اس کے دائیں جانب بیٹھا، اس طرح کہ اس کا صوفے پر پھیلا ہاتھ رادیہ کو مکمل طور پر اس کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ رادیہ نے چونک کر اور کسی قدر حیران ہو کر اس کی یہ بے تکلفی دیکھی۔ زج کرنے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ پانی پینے میں مصروف تھا۔ وہ غصے سے اس کو گھورتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی جب اس نے بازو بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھتے اس کی یہ کوشش ناکام بنائی۔ سمیع سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو وہ اچھی طرح اس کی خبر لیتی۔ زیبا بھی وہاں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ کیسے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی؟ اس سے کوئی بات نہیں تھی، وہ ان کے سامنے ہی کوئی بات کر کے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں کے سامنے اپنے اور اس کے رشتے کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ مل گئی سب چیزیں، اب اس کا مخاطب زیبا تھی۔ ہاں شکر ہے، سب کچھ مل گیا، اب روزوں میں بار بار خوار نہیں ہوا جاتا، انہوں نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ رادیہ دم سادے اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ دل کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اٹھا کر اسی کے سر میں دے مارے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک رکا نہیں، کھانے کی میز پر بھی وہ بار بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہتا رہا، یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، پانی دو، اور پھر یوں ہی باتوں کے درمیان اسے شامل کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ مار دیتا۔ رادیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، الٹے ہاتھ کی ایک اسے دیتی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا، برتن سمیٹ کر وہ فوراً کمرے کی جانب آئی۔ سمجھا کیا ہوا اس نے خود کو، جو مرضی کرے گا، میں چپ بیٹھوں گی۔ کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبلز کے دروازے کھنگالی۔ بہت ہو گیا، میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اسے بھی بتا مزہ دوں گی۔ ابھی وہ اجازت نامہ آنٹی اور انکل کو دکھاتی ہوں، انہیں بھی اس کے کرتوت پتہ چلیں۔ ایسے پیش آ رہا ہے جیسے محبتوں کے خزانے لٹاتا رہا ہے مجھ پر۔ کیچر سے نکل کر چہرے پر آنے والے بالوں کو بار بار پیچھے کرتے وہ غصے سے بڑبڑائی۔ ابھی ایک سائڈ ٹیبل دیکھنے کے بعد دوسری دیکھنے شروع ہی کی تھی کہ وہاب بھی آدم کا۔ پہلے تو چونک کر اس کی حرکت ملاحظہ کی، پھر چہرے پر مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے، ایسے سر ہلایا جیسے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے ڈیئر مسز؟ لہجے میں بھی شرارت واضح تھی۔ رادیہ نے ہاتھ روک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی یوں ماں باپ کے سامنے مجھ سے چپکتے اور اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے؟ بالکل ہی شرم مری ہوئی ہے۔ وہ پہلی بار غصے میں اس پر چلا رہی تھی، نہیں تو ابھی تک بڑے صبر سے اس کی باتیں سہتی آئی تھی۔ بیوی ہو میری، کسی کے سامنے بھی ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ ہاتھوں کو دائیں بائیں پھٹکائے، کندھے اچکاتے مزے سے کہا۔ بیوی، رادیہ نے کاٹ دھار لہجے میں کہا، میں وارن کر رہی ہوں، آئندہ اگر یہ گھٹیا حرکتیں کی تو میں انکل اور آنٹی کے سامنے ایک بات رکھ کر اس شرافت کے چولہے کو اتار دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی، اور ریلی وہاں پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں خاموشی سے ہر بکواس اگر برداشت کر رہی ہوں، نہ تو بس یہی تک رہو۔ جو ہاتھ کسی غرض کے تحت میری جانب بڑھتا ہے نا، اسے میں توڑنا بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ نظروں میں کاٹ لیے پھر سے وہاب کو باور کروایا۔ اس کے بڑے بڑے دعوے سن کر وہاب کا بھی دماغ گھوم گیا۔ یکدم اپنے سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی رادیہ کی جانب
تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی غصے سے تھامی، لو پکڑ لیا، پھر سے ہاتھ توڑ کے دکھاؤ۔ اب رادیہ اس اچانک افتادہ کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی جرأت پر ہکا بکا رہ گئی۔ بس یہی تک دعوے تھے۔ وہاب کا تمکسرانہ انداز نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھلملا گیا۔ وہاب نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھی۔ ایک تو وہ تھی ہی قاتلانہ نقوش کی حامل، اور پھر جب آنکھوں میں نمی لے آتی تھی وہاب کو اپنے ہر ارادے سے ڈگمگا دیتی تھی۔ چند پل کی خاموشی ان کے درمیان آئی اور پھر ایک دم رادیہ نے اپنی کلائی پر موجود اس کے ہاتھ پر تیزی سے دانت گاڑے۔ وہاب نے سی کر کے اس جنگلی بلی کو حیرت سے دیکھا، ایسے رد عمل کی امید اسے ہرگز نہیں تھی۔ رادیہ نے نمی اپنے اندر اتارتے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی، اسے دیکھا۔ اب پتہ چلا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ وہاب ہاتھ جھٹک کر اس کے دانتوں سے پکڑنے والے سی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس چیز سے دانت رگڑتی ہو؟ اس قدر نکیلے گھور کر پاس سے گزرتی رادیہ سے پوچھا، جو الماری میں مودی اگلے دن پہننے والے کپڑے نکال رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کے آنسوں پر دل کو بے قابو مت ہونے دو، بڑے دھوکے والے آنسو ہوتے ہیں۔ وہاب زیر لب بڑبڑایا۔ صبح جس وقت وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تب اچانک زیبا کی نظر وہاب کے ہاتھ پر پڑی، جہاں رادیہ کے دانتوں کے نشان لال ہونے کے بعد اب گہرے رنگ میں بدل چکے تھے، ایسے جیسے نیل کا نشان ہو۔ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ زیبا کے سوال پر سمی اور رادیہ کی نگاہ بھی اچانک اس کے ہاتھ پر پڑی۔ رادیہ نے تو سرت سے نگاہ ہٹائی، مگر سمی نے بھی پریشان ہو کر دیکھا۔ وہاب کی گہری نگاہوں نے پل بھر کو اس بے نیاز کو دیکھا جس کی ایک کارستانی تھی۔ وہ سامنے والی کرسی پر زیبا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں، شاید رات میں کسی بہت ہی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا پر رادیہ کی پلکیں لرزیں۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسے لائٹ مت دو۔ سمی نے اسے تنبیہ کی۔ جی بس ابھی آفس جاتے ہوئے دکھاتا جاؤں گا، اس نے سر اس بات میں ہلاتے کہا۔ رادیہ بیگ کہاں ہے تمہارا؟ زیبا نے اسے نظر ہٹا کر رادیہ کو مخاطب کیا۔ جی وہ ابھی اوپر کمرے میں ہے، میں اپنا ہینڈ بیگ لینے جاتی ہوں تو لے آتی ہوں۔ رادیہ اور زیبا کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کس بیگ کی وہ بات کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، امی ابو کو بہت سلام کہنا اور بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ وہاب نے پھر نہ سمجھی کے انداز سے ساس بہو کے اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتی ڈائننگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ کہیں جا رہی ہے یہ؟ اس کے سوال پر سمی اور زیبا نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، اپنی امی کی طرف۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا، ایک دم سے پوچھ بیٹھا۔ آگے رمضان آنے والا ہے تو پھر کہاں نکلا جائے گا، اسی لیے۔ کیوں تمہیں نہیں بتایا؟ رادیہ نے اسے تفصیل بتاتے انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، شاید بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ بات بنا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سمی اور زیبا سے مل کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ نہ جانے کیوں وہاب کو غصہ آ رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پر اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت چھوڑوں تو میں تمہارے گھر یا شام میں؟ آخر جب گاڑی مین روڈ پر ڈالتے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تب وہاب نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو بوتیک ہی جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے۔ وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کر بولی۔ یہ بھی امی کو کہنا تھا، مجھے بتا دیتی، آپ کو بتانے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی۔ وہ دانت کھچا کر بولا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے چہرے پر موجود نافہم سے تاثرات دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں بھی تو کس ناطے سے؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ جو روز میرے ساتھ جاتی ہو کس ناطے سے؟ اس نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ یہ تو آنٹی نے کہا، اسی لیے ان کی بات کا مان رکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس کی بات پر وہاب سلگ کر رہ گیا۔ اوہ اچھا، ماں باپ نے کہا شادی کر لو، کر لی۔ آنٹی نے کہا وہاب کے ساتھ جاؤ تو چل دی۔ اتنی ہی معصوم ہیں آپ؟ وہ چل کر بولا۔ رادیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا الجھ کیوں رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پہلی رات کہا، اجازت نامے پر سائن کر دو، اور میں نے کر دیے۔ وہ بتیک کے نزدیک آ چکے تھے جب رادیہ نے جواب دیا۔ گاڑی روک کر متحیر نظریں اس کی کچھ جتاتی نظروں کو دیکھنے لگی۔ رادیہ نے بیگ پکڑا، اسے خداحافظ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے ساتھ تعلق شروع کرتے بھی تو رادیہ نے اسی کی بات ماننی تھی۔ پھر یہ واویلا کیسا تھا، اور تعلق تو اس نے کوئی رکھا ہی نہیں تھا، وہ تو نبھا رہی تھی۔ اگلے 2 دن وہاب کے انتہائی بیزاری کے عالم میں گزرے۔ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، خاص کر کمرے میں آتے ہی عجیب وحشت ہونے لگتی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھاتا اور بے مقصد آدھی رات تک باہر سنسان سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں رادیہ کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا اور اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں گھومتی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہوں میں بھی؟ خود کو بے طرح جھٹلاتا رہا کہ یہ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ہے، ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے۔ مگر کچھ کیفیتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، بے نام سی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھنچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو وہ بے نام سی کیفیت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ مگر وہاں پر اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تلا تھا کہ جا کے اپنے دشمن سے محبت بہت بار گہری نفرت گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ وہاب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنا، اسے جان بوجھ کر مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کب اس کا عادی ہوا، اور پھر یہ عادت محبت میں بدل گئی۔ مگر وہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔
آفس سے واپسی پر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، رادیہ کی چہکتی آواز یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے کانوں میں رس گھول گئی ہو۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ اور چڑچڑاپن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا۔ کیا اب بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنا چاہی، مگر وہ سختی سے اسے ڈپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جہاں صوفے پہ بیٹھی پتہ نہیں کون سے قصے زیبا کو سنا رہی تھی، جو وہ کبھی ہنستی اور کبھی اسے غور سے سننے لگتی۔ السلام علیکم، وہ سنجیدگی سے سلام کرتا ایک صوفے پر ٹک گیا، جسے دیکھ کر رادیہ کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، زیبا نے بڑے پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جسے سننے کی خواہش تھی وہ زیر لب سلام کا جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ کل سے کیا ٹائمنگز ہیں تمہاری؟ زیبا نے رمضان کے حوالے سے پوچھا۔ 10 سے 4 کر دی ہے میں نے، سمی کا سب بزنس وہی سنبھالتا تھا۔ چلو اچھا ہے، ٹائم سے گھر آ کر ریسٹ کر لیا کرنا، زیبا نے سراہا۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں؟ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے اٹھے، لیکن 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی۔ اٹھ کر ایک خاموش مگر کسی قدر گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اوپر چلا گیا۔ رادیہ کو اس کی نظروں کی تپش بری طرح محسوس ہوئی۔ سوچ رہا ہوگا پھر آگے ڈیٹ، دکھ سے سوچتے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔ کب تک اس کی یہ بے رخی سہتی؟ آہا تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی، وہ لمحہ بلمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے، ماں باپ سے کہتی یا یہاں انکل آنٹی سے۔ صبح سحری کے لیے رادیہ نے الارم لگا دیا تھا۔ جیسے الارم بجا وہ فوراً اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو وہاں ویسے ہی بے سود پڑا تھا۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر دوبارہ سے الارم لگایا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو سرینا پہلے سے وہاں موجود تھی۔ رادیہ نے اس کے ساتھ مل کر سحری بنانی شروع کی۔ وہ اچھی کوکنگ کر لیتی تھی، جلدی جلدی پراٹھے بنانے شروع کیے۔ زیبا بھی تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی مدد کروانے پہنچ گئی۔ بیٹا جاؤ وہاب کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے آخری پراٹھا توے سے اتارا، زیبا نے لسی بناتے ہوئے اسے کہا۔ آنٹی میں ان کے سامنے موبائل پر الارم لگا کر رکھ آئی تھی، اب تو اٹھ گئے ہوں گے۔ اس نے جانے سے کرنی کترائی۔ چلو پھر بھی ایک بار دیکھ آؤ، وہ اسے بھیجنے پر وزید تھی۔ رادیہ اب کی بار خاموشی سے کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر الارم چیک کیا تو وہ بج کر بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، آج کے گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہیں حضرت، اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کر خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ وہاب جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جری سے اس کا جھنجھلایا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل یوں ہی اسے دیکھنے رہنے کی ضد کرتا رہا۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں ہلاؤ گی میں نہیں اٹھوں گا۔ وہاب کی آواز پر اس کے موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہاتھ سخت ہوئے۔ اٹھ جائیں شراوت سے، آپ اگر نہ اٹھے تو میں آنٹی کو بھیجوں گی، اس نے جل کر دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں، اس نے دل میں جل کر سوچا۔ ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہوں گا اس نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی اسکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھیں، ٹائم نکل جائے گا سحری کا۔ چونچلے تو دیکھو، جھنجھلا کر بولتی آخری کے لفظ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر، وہ مزے سے کروٹ بدلتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ غصے سے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا؟ وہاب اپنی فتح پر مسکراتا ہوا اٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد ہر سحری پر اٹھا پیرا روزہ رکھنا پڑے۔ غصے سے اسے بددعا دیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہاب کے کہنے کمرے سے نکلتے وقت اس کا پیچھا کیا۔ شرافت سے نیچے آ کر اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ رادیہ نے سب چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ سمی اور وہاب مسجد جا چکے تھے نماز پڑھنے۔ زیبا بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا، واش روم سے وضو کر کے نکلی۔ الماری کھول کر نیچے والے خانے سے جائے نماز نکالنے لگی کہ نظر وہاب کے سامنے ہینگ کی ہوئی شرٹس پر پڑی۔ سب سے آگے وہ شرٹ تھی جو اس نے صبح پہن کر جانی تھی۔ کچھ سوچ کر آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سارے بٹن توڑ دیے۔ الماری بند کر کے خود کو شاباشی تھی، کچھ دیر پہلے سحری پر اٹھانے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا۔ جو بھی ہوگا کچھ دیر تو وہ جھنجھلائے گا، اتنا ہی رادیہ کے لیے کافی تھا۔ نماز پڑھ کر اس کے آنے سے پہلے سو گئی۔ صبح جس وقت وہاب نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا تو وہ ندارت رادیہ بھی وہی موجود کمرے کی چیزیں سمیٹے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گاہے بگاہے اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرا بٹن کی جانب گیا، وہ بھی غائب، تیسرا چوتھا سب غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل نئی شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ پریشان صورت لیے اس کی نظر شیشے میں نظر آتی رادیہ کے مسکراہٹ روکتے چہرے پر پڑی۔ ایک دم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے سرعت سے رخ موڑا، آنکھیں سکیڑے وہ اسے گھورنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ، ایک دم اس کی آواز پر رادیہ نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اسی کو بلایا ہے۔ یہاں کیا آپ کے بھوت رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں؟ ادھر آؤ، ایک دم ڈالا، جو کہنا ہے یہیں سے کہیں، وہ بھی اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سب بکواس کا مطلب وہ بنا کر بولا۔ اس قدر مہنگی شرٹ اس نے خریدی تھی جس کا وہ تیا پانچا کر چکی تھی۔ اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے سحری سے پہلے کیا تھا، مزے سے اسے جتا کر اپنے بیگ میں موجود چیزیں
چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا، اپنی بار مذاق تو یہ بھی مذاق ہے، ادھر آؤ، وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لیں، دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اسی سے بٹن لگوائیے گا۔ مزے سے اسے مشورہ دیتی کمرے سے باہر جا چکی تھی جاہل، وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ وہاں بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادیہ بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے اس سے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر گاڑی روکی۔ اترو۔ وہاب کے تنے نقوش اور سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے، اس نے جیسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں ہوں، اترو، کوئی بھی کیب یا رکشہ پکڑو، اپنی بوتیک جاؤ۔ رادیہ کو سمجھ آ گیا صبح کی کھولن اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا آپ کی بار وہ کرایا؟ اچھا نا، اتر جاتی ہوں اس شاہی سواری سے، کریم منگوا رہی ہوں، آتی ہے تو اتر جاؤں گی۔ وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے اس شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی کسی ڈانٹ پھٹکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی کسی بھی بات کا رد عمل کے طور پر وہ اپنا خون جلانے لگ جاتا تھا، اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ نہیں، ابھی اترو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بار رادیہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں، آپ مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہے ہیں، پھر انکل جانے اور آپ۔ وہ ہمیشہ ایسی سچویشن میں اسے سمی یا زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک گاڑی ان کے قریب رکی، وہ آرام سے اترنے لگی۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ وہ اپنے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہواؤں میں اڑتا آفس پہنچا۔ آفس آ کر جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کی فکر ستانے لگی، پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں۔ بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اسے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ زیبا نے اٹھایا۔ کیا وہ خیریت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ جی، وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور رادیہ کو کیب لے دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میں آفس آ گیا۔ اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بزی جا رہا ہے، آپ ذرا کال کر کے پتہ کریں کہ وہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس کی بدی کا نمبر میرے پاس نہیں۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ اچھا چلو، میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً سے یقین کرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر دیا۔ 10-15 منٹ بعد زیبا کا پھر سے فون آیا۔ ہیلو، ہاں، وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے فون بند کر دیا۔ بیٹا، یہ محبت تجھے بہت ہار کرنے والی ہے۔ وہ سمجھاتی ہوتے اور اظہار افسوس کرتے سامنے پڑی فائل کھولی۔ محبت کے اثرات محسوس اور نظر بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں وہاب کی پھپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ وہاب ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیند راز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے رادیہ کو دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کر دیں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی دوسری جانب بیٹھ کر قرآن مجید کو سہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرأت سے پڑھنے لگی۔ وہاب کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی قرأت اپنے سحر میں چکرنے لگی۔ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ ابھی آلاء ربکما تکذبان پڑھتی، وہاب کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک دم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس سر رکھ کر وہ لیٹ گیا اور رادیہ ایک دم اس کی اس حرکت پر خاموش ہوئی، پھر سر جھٹک کر پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھی، وہاب کو لگا کہ اس کا وجود حالی سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رادیہ نے اپنا ہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہوں اور لڑنے کھڑی ہو گئی ہو۔ وہاب نے سیدھا ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتی ہو؟ وہاب نے اسے پوچھا، جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اسی لیے کہ یہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں اور رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کے بعد پر وہاب نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اسے سائن کروائے ہیں۔ جب اسے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ اب بینچ کر اس نے نظریں واپس موبائل پر ٹکائی، جبکہ رادیہ کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار، اور کتنی دیر لگانی ہے؟ وہاب رادیہ کے کپڑے چینج کرنے کے فوراً بعد خود بھی چینج کر کے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں؟ ڈارک مونگیا رنگ کی شلوار قمیض میں کف فولڈ کر کے عہدہ کی شیشی سے رولر اپنی گردن اور بازو پر لگا کر شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرتا ہوا رادیہ کی جانب مڑا، جو ایک جانب کھڑی بال سٹریٹ کر رہی تھی۔ بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیو میں وجہ سے وہاب کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ رادیہ کا دل اس کی نظروں کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ اوکے، وہ اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ اب 15 کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے، مگر رادیہ تھی کہ باہر ہی نکل نہیں رہی تھی۔
وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ پرلز کی والیاں پہنتی سجی سوری وائٹ اور گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس رادیہ پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آ گئی، میری جولری نہیں مل رہی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی جلدی نازک سی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی بولی، تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا، افطاری پر جا رہی ہو کہ کسی شادی پہ؟ وہاب نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا تاکہ وہ نظر اٹھا کر وہاب کو دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی، وہ بمشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب سا بے ربط شور بڑھ رہا تھا۔ بال باندھو، نہ جانے کیوں اسے رادہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی، محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہردرمی سے اس کے دائیں سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو، وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا، چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے، وہ اکیلا ہی ان گھنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ رادہ نے حیرت سے اس کے دوست پر انداز دیکھے۔ کیوں مانوں آپ کی بات نہیں بند کرتی؟ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کو تیار ہوئی۔ اس لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ آنکھ مکی اس کے چہرے پر گاڑ کر بولا، اچھا جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے اور جب دل کرے گا 2 کوڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی، واپس آ کر لڑ لینا۔ ابھی بال باندھو، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رادہ نے گھور کر اسے دیکھا، واپس مڑی، غصے سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ وہاب کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادہ دوپٹہ سر پر لینے لگی، ایک دم پاؤں مڑا کے چلتے وہاب کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ وہاب کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ رادہ کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر چڑھا۔ وہ بھی مشکل خود کو اس کے گھنیرے بالوں اور ساحر چہرے کے سحر سے بچا کر آیا تھا، اور وہ تھی کہ پھر سے اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ غصے میں اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ ایک دم پیچھے سے رادہ پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی ہی چلی گئی۔ یہ سب آنن فانن ہوا کہ وہاب کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے گری اس کی دلدوز چیخیں اس کے حواس سنجوڑ کر رکھ گئی۔ زیبا اور سمیع دوڑ کر اس کے پاس آئے، جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہاب تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں اماں، وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ ٹانگ تھامے وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمیع نے فوراً وہاب سے کہا۔ وہاب نے اسے اٹھانا چاہا، جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی رادہ نے اس کے ہاتھ جھٹکنے سے خود سے دور ہٹائے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، اچھوت ہونا، دھکا دیتے احساس نہیں تھا؟ آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئی وہ دھاڑی۔ زیبا اور سمیع نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا ہے؟ سمیع اور زیبا نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا، وہ بھی رادہ کے الزام پر حیران، ایک نظر اسے اور ایک نظر سمیع اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا۔ آئے اماں، ایک بار پھر تکلیف نے رادہ کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ وہاب نے اب کے باہر کسی بھی غور کیے بغیر تیزی سے بازو میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑا۔ رادہ اب تکلیف سے اس قدر بے حال ہو چکی تھی کہ مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے اسے لٹاتے وہاب ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبا اور سمیع بھی فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ زیبا پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اسے سلانے لگی، جبکہ سمیع بالکل خاموش وہاب کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسی طرح اسے بازو میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈال ہو رہی تھی۔ چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ رہی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ وہاب، زیبا اور سمیع باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے۔ سمیع نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کری۔ فی الحال یہ نہیں بتایا کہ رادہ سیڑھیوں سے گری ہے، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ شرم آتی ہے مجھے سوچ کر کہ میں نے جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ فون بند کر کے سمیع نے سر جھکائے کاریڈور کے دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے وہاب کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ آئی سویئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیزی چھپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، بولی کچھ نہیں۔ سر پر دوپٹہ جمائے وہ تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، وہ تینوں اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کے راڑ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنے پڑے گی۔ تکلیف سے مرحلے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وہاب نے الجھ کر سمیع اور زیبا کو دیکھا، بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ زیبا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، او خیر، اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دلا کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی راڑ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوا۔ تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے کشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں مجھے اس سے کچھ؟ بیوی ہے وہ میری، وہ بے بس اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا؟ اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا گریز تمہاری بیزاری سے اب نظر آتی ہے ہمیں۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔
لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کا اس کا جرم بنا دیا۔ نفرت کی انتہا تک پہنچ گئے کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج سمیع اسے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھیں، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں کمزور تھیں، اس لیے چھوٹے ہوتے ہی ایک دو بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی تو ڈاکٹر نے راڈ لگا دیے اور کہا کہ یہ راڈز اب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگیں گے، ذرا سا دھچکا یا ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کا علاج بھی راڈز کی صورت کر کے اس کمزوری کو دور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بابی سنگھ نے بتایا، مجھے بے حد تکلیف پہنچی تھی۔ فیصلہ کر لیا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اسے دلچسپی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے؟ اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے ہتے سے اکھڑ رہے تھے، عین ممکن تھا تمہیں بتا دیتے تو تم اسی بات کو جواز بنا کر اس سے شادی سے انکار کر دیتے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسی ناقدری میرے ہی گھر میں ہوگی۔ زیبا نے روتے ہوئے اس پر سب راز افشاں کیے۔ وہ خدایا، سر تھامے بینچ پر بیٹھے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی۔ تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون سے وار نہیں سہے گی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش وہ اپنے حواسوں میں رہتا، ایک سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں پر گرائے اسے وہ ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پیچھے موڑ لے۔ اس کے دل دور سی چیخیں اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے روم میں گیا۔ اس سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے گا میں دوں گا، مگر اسے مزدوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑگڑا رہا تھا جسے اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کرلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھا سامنے بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آیا۔ آئی سویئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ وہاب نے ایک آخری کوشش کی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا۔ دل سے کہیں آواز آئی، چلو میں مان لیتی ہوں کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھل نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی کیسے نہ اصل بات کی تہہ تک پہنچی۔ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ وہ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹرز نے اسی دن نئی راڈ ڈال دی تھی۔ رادھا کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ ایک رات اس کی امی رہی اور ایک رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے ڈسچارج کا کہا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رادھا نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن وہاب کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ سارا وقت وہیں ہوتا تھا، مگر وہ ایسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سادموری نوٹ کر لی تھی۔ دیکھیں، آپ کو جہاں بھی بچے کو لے کر جانا ہے، بس یہ یاد رکھیے گا کہ 20 دن تک اسے وہاں سے کہیں اور موو نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادھا آرام سے گھر پر ہی رہے گی، وہاب نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادھا کے علاوہ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ فرح کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سامیہ ہی رہ گئی تھی۔ وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ، وہاج اور سامیہ کی 2 دن بعد عمرہ کی فلائٹ تھی۔ رادھا نے ایک خفا سی نگاہ ماں پر ڈالی جو وہاب کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئی۔ ایسا کرتے ہیں، یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا۔ نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اور رادھا گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاب نے انہیں فوراً منع کیا، کام والی کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادھا کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا۔ فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادھا مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمیع کے ساتھ وہ نارمل تھی، مگر وہاب کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہاب نے اسے حق بجانب سمجھا جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کے بدلے رادھا کا رویہ اسے اپنے ساتھ بالکل ٹھیک لگا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو تب ہی وہاب نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا، صبح بے آرام رہیں گے تو بی پی شوٹ کر جائے گا۔ میں ہوں نا یہاں۔ وہاب نے اصرار پر رادھا کا دل کیا اسے بہروپی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں اب مہربان ہو رہا تھا، اب جب اسے ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس تعلق کی۔ یہ آخری دھچکا بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ہی ناطے اسے اس دن تھام لیتا، مگر جس طرح اس نے رادھا کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کی درد اب کبھی نہیں جانے والی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادھا کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے وہاب کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کیا سہا تھا، وہ کیسے معاف کرتی۔ میں نے فی الحال کچھ دن کا آف لے لیا ہے، جو کوئی کام ہوگا وہ میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھال لیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔
اچھا چلو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں جگا دینا۔ وہ بادل نہاستہ وہاں سے اٹھی۔ زرینہ سے کہیں یہاں لیٹے۔ زیبا کے جاتے جیسے ہی وہاں نے دروازہ بند کیا، رادھا کی سپاٹ آواز سنائی دی، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے جیسے تسلی دی لائی، آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر گر بھی گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہر ہند لہجے میں بولی۔ وہاں نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کسی قسم کا ری ایکشن نہ دیکھ کر رادھا حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا۔ لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادھا کو لگا کہ ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے، ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازو آگے کیا کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پر زیادہ زور نہیں دینا تھا، پھر دوبارہ سے اسے بیڈ پر اس طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادھا اس کے وجیہہ چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ناگواری تھی، نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبتیں ٹپک رہی تھی۔ وہ گمسم اس کی ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا گیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی آپ کی نظروں میں آ گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا، اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے پھر سے چڑھا رہا تھا۔ رادھا کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالیں، سو جائیں۔ تکیے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ رادھا نے جھٹکنا چاہا تو اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ اسی لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی جنبش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندا لہجہ رادھا کے زخموں پر جیسے نمک بند کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دیں، وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی۔ کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو، اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھ ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ خاموشی چھائی تو رادھا کو بھی نیند نے جکڑ لیا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھنے لگے ہوں۔ آنکھیں کھول کر دائیں جانب سوئے وہاب کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کے احسان لینے کے بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑے جگ سے پانی پی لے۔ ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال رہی تھی کہ وہاب نے پٹ سے آنکھیں کھولی، سرحد سے اٹھ بیٹھا۔ رادھا نے خوف سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ پانی لینا ہے؟ میں لے لیتی ہوں، یہاں ہی تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے وہاب اٹھا، اس کی سائیڈ پر آ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا جب رادھا نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہیں، میں خود پی سکتی ہوں۔ رادھا کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ الجھتی جا رہی تھی۔ اس کی کسی بات پر غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہر ان چند دنوں میں ایسی ہی کایا پلٹ ہو گئی تھی کہ وہ سب بھول گیا تھا، یہ بھی کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور میرے وہ کام جو سب الٹے ہو گئے تھے سیدھے ہو جائیں۔ پر شوق نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ وہاب نے ایک دم اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسی بےہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں، چہرہ موڑ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہاب اٹھ کر بیٹھا۔ آ جائیں۔ زیبا نے اس کی اجازت ملتے ہی قدم اندر رکھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ محبت سے رادھا کے قریب آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بہتر ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ وہاب نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ اب ان کا رخ وہاب کی جانب تھا۔ جی کیوں نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ واش روم منہ ہاتھ دھونے چل پڑا۔ میں نے بھی رکھنا ہے، اس نے ضد کی۔ بیٹا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوائیاں لینی ہوں گی تمہیں، تو وہ ہچکچائی۔ آنٹی میں نے اور کرنا ہی کیا ہے، سارا دن تو بس یہی بیٹھے رہنا ہے، کون سا کوئی کام کرنا ہے۔ روزہ لگے گا، اس نے پھر سے کہا۔ وہاب باہر آ کر ان کی تکرار سن رہا تھا۔ اوکے آج کا رکھ لو، دیکھ لو، اگر صحیح رہا تو جاری رکھ لینا۔ وہاب نے مسئلے کا حل نکالا۔ ڈاکٹر سے نہیں پوچھا نا بیٹا؟ زیبا نے پھر سے کہا۔ آپ سحری تیار کروائیں، میں ڈاکٹر سے بھی کال کر کے پوچھ لیتا ہوں، وہ بھی تو اس وقت سحری کے لیے اٹھے ہوں گے نا۔ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے ایک اور حل نکالا۔ رادھا نے چور نظروں سے اس کی چوڑی پوچھ دیکھی، پھر ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی وہاب اس کی اور اپنی سحری کمرے میں ہی لے آیا۔ بیڈ پر زرینہ نے سب سلیقے سے رکھا۔
وہاب نے اس کے پلیٹ میں سالن نکالا، روٹی سے تھمائی۔ سحری کرنے کے بعد رادیہ نے وضو کرنے کی بھی ضد کی۔ میں بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتی ہوں نا۔ اس کے بعد پر وہاب نے اس بات میں سر ہلاتے سے سہارا دے کر کھڑا کیا، آہستہ آہستہ سے چلاتے واش روم تک لے گیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو باندھے سے وضو کرنے کا اشارہ کیا۔ رادیہ ان کے بازو تک سب وضو آرام سے کر لیا۔ اب پاؤں دھونے کی باری تھی۔ باہر چلو، میں ایک باؤل میں پانی لاتا ہوں، ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مسح کر لینا۔ وہاب کی بات پر اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ وہاب نے دوبارہ اس کے کندھوں کو تھام کر ہولے ہولے چلاتے بیٹھ کے قریب لایا، پھر بٹھا کر اس کی ٹانگ آہستہ سے تھام کر اوپر رکھی۔ آیا باؤل میں پانی لایا، رادیہ نے مسح کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ وہاب بھی اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہوا۔ مجھے قرآن پکڑا دیں گے؟ ایک اور خواہش۔ وہاب سر ہلاتے باہر گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ رادیہ کو پکڑایا اور خود دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ رادیہ زیر لب قرآن پڑھ رہی تھی۔ سنو! یکدم وہاب نے اسے پکارا۔ رادیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اونچی آواز میں قرأت کرو، اس کی فرمائش پر رادیہ نے لب بھینچے۔ وہی دن پھر سے یاد آیا۔ ٹھنڈی سی سانس لے کر اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ وہاب نے سر اس کے قریب سے اسی انداز میں رکھا۔ اس کی آواز کی مٹھاس اس کے اندر گھلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ بوتیک کا کام اس کی اسسٹنٹ سنبھال رہی تھی۔ ایک آدھ دن بعد زیبا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ سب اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن وہاب کا خیال رکھنا، یوں اسے اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کم مائگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتی وہ آفس کا کام کرتا رہتا اور اس دوران اس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشارہ بھی اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پر رادیہ کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا۔ رات میں جس وقت وہ ایسی چیزیں دکھا رہا تھا، اس کا دل کیا سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں سب عنایتیں کر رہا ہے؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو چکی ہے تو بتاتی چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں میں، ایک انچاہی بیوی۔ مجھ سے تو نفرت تھی آپ کو، پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اضافہ مت کریں پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ وہاب ایک ایک چیز اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر رکھ کر اس کی جانب آیا، اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے، آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر آتی تو کبھی ایسا اب نارمل رشتہ نہ جوڑتی۔ ہر لمحہ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کوئی عمر رسیدہ عورت آپ کے پلے بندھ گئی ہوں۔ مجھے اب آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمدردی کر رہے ہیں نا؟ معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں۔ بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ہی چلنے پھرنے لگی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک لفظ وہاب کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ او بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈھونگ مت رچائیں۔ صرف اسی لیے کہ میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو ان سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے فلرٹ کر کے؟ آنسوں بھی دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنی۔ ہاں، فلرٹ جائز ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوریوں کی آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں کے ناجائز تعلقات تو بنا لینے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ اگر یہ ایسا ہی گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے اسلام میں ہمارے آخری نبی اپنی پہلی شادی ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نہ کرتے، 10 سال 15 سال حتیٰ کہ 20 سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے۔ آپ جیسے لڑکوں کو شرم نہیں آتی، مگر بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے غیرت جاگ پڑتی ہے، ناانصافی لگتی ہے۔ 4 شادیوں کے لیے تو اب مردوں کو دین یاد آ جاتا ہے کیونکہ وہاں اپنی غرض شامل ہوتی ہے، لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے وقت اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، ایسے جیسے وہ چھوت ہو۔ آپ نے بھی مجھے چھوت سمجھا، شیرالدین سے بس یہی باور کروایا میری عمر بڑی ہے۔ کیا سوچ کر اب آپ محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ مطلب بھی جانتے ہیں محبت کا احساس، پیار، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ آپ تو میرا ہاتھ نہیں تھام سکتے، مجھے سہارا نہیں دے سکتے۔ ہاں، محبت کریں گے مجھ سے؟ جب وہ بولنے پر آئی تو اگلے پچھلے تمام حساب چکا دیے۔ وہاب نے اسے ایک پل کو بھی نہیں ٹوکا۔ مگر یہ سب اب میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اب اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ بہت کر لیا دوسروں پر انحصار۔ جس ہمدردی کا بخار آپ کو چڑھا ہے نا، وہ 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ وہ تلخی سے بولی، چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔ وہاب نے یکدم اٹھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا، اس بار نفرت کے کنارے پر آپ کھڑی ہو جاؤ اور محبت کے
کنارے پر میں جس کا جذبہ زیادہ طاقتور ہو وہ جیت جائے گا اور پھر دوسرے فریق کو اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ وہاب کی بات پر وہ اور تب کہ میں نے پہلے بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی صاحب کوئی سے بولتی ہوئی اسے آئینہ دکھا گئی، لیکن رشتہ نبھانے کا ارادہ تو کیا تھا نا۔ وہاب کی بات پر وہ چند لمحے خاموش ہوئی۔ میں ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں، وہ دھمکی انگیز انداز میں بولی۔ مات ہلنا میں بازو میں اٹھا کر اپنی طرف لے آؤں گا۔ وہاب کے چہرے پر گہری دلکش مسکراہٹ بکھری جس نے رادے کی پلکوں کو لرزنے پر مجبور کیا۔ فضول باتیں۔ اسٹک اپنے قریب کر کے وہ اٹھنا چاہتی تھی جب اس سے بھی پہلے وہاب نے اٹھ کر اسے سہارا دیا۔ میں اب خود چل سکتی ہوں۔ وہ پھر اس کے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہتی تھی، وہ اسے پل پل دھتکار رہی تھی، بلکہ ایسے ہی جیسے کچھ دن پہلے وہاب نے اسے دھتکارا تھا، مگر وہ اپنے حوصلے مضبوط رکھے ہوئے تھا۔ الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے اپنا عادی بنا کر اس محبت میں جکڑا، میں بھی آپ کو اپنا عادی بنا کر اس محبت میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں۔ اس کی جانب جھکتے اس کی ناراض نظروں میں اپنی محبت پاش نظریں گاڑے اس کے ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ رادیہ نے ویسے ہی طنز کیا جیسے کبھی وہ کرتا تھا۔ وی ول سی، وہاب نے اسے گویا چیلنج کیا اور پھر اس نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ رادیہ کی ہر بیزاری کے جواب میں اس کے پاس اسے دینے کو صرف محبت ہوتی احساس ہوتا۔ انہی دنوں میں چند رات بھی آ گئی۔ وہاب عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو اس کے سر ہو گیا چلو مہندی لگوا کر لاؤں۔ وہ جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، اس اچانک افتاد پر تیوری چلا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور کوئی مہندی نہیں لگانی، وہ کڑوے رسیلے لہجے میں اسے جواب دے دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی۔ جانا تو پڑے گا میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار؟ وہ پھر سے اس پر طنز کر کے بولی جو بیڈ کے دوسری سائڈ بیٹھا تھا۔ محبت سے اس کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیری۔ رادیہ اس کی جرأت پر خوشمگی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سرحد سے پیچھے ہوئی کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کریں، ناگواری اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دوریوں کی باتیں جانے دو، اٹھو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر رکھا۔ کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے؟ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا جب وہ خوف سے بولی اوکے، باقی کے اس نے واپس آ کر دے لینا۔ وہاب نے بھی ہار نہ مانی، اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے اس نے اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاب نے اسٹک اس کی پہنچ سے دور کی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا، رادیہ کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ مجھے اس سہارے پر اعتبار نہیں، رادیہ نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ وہاب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی، اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکاتے گنگنایا۔ ایک آخری موقع دے دو، حسرت سے درخواست کی، ابھی مجھے سوچنے دیں۔ وہاب نے شکر کیا کہ اس نے نہ نہیں کی۔ اوکے سوچ لو۔ پیچھے ہوتے ایک نظر اس کے سبیک چہرے پر ڈالی تھی، اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر درے ہاتھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادیہ نے تمام راستے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی وہاب نے اسے مخاطب کیا، بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے اور پہلی بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبز ایک کے دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ مہندی لگوا کر باہر آئی، وہاب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ مہندی ابھی گیلی تھی، کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے سچی، اب جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی جنہیں زیر لب مسکراتے وہاب مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا۔ وہ بازو کو اوپر لے جا کر کنی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی گناہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہاب اس کی حرکت دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کنی بار بار چہرے تک کیوں لے جا رہی ہے۔ یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں میری، کیسے باندھوں؟ وہ رہانسی آواز میں بولی۔ وہاب نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی۔ مڑو۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ الجھی کہ ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھوں نا، وہاب نے وضاحت کی۔ وہ سانس بھر کر مڑی۔ اس وقت وہاب کی مدد لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ وہاب نے کیچر اتار کر اس کے ساتھ بال سمیٹے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے محبت بھرا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے ایک دم کانپی۔ وہاب نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخی، اتنے زور سے نہیں لگانا تھا، سارے بال کھنچ رہے ہیں۔ اس کے چلانے پر پھر سے اس نے کیچر اتارا۔ یار اب مجھے کیا پتا کیسے لگاتے ہیں، میرے خیال میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگاتے آپ کی بار وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ رادیہ نے خاموشی نظروں سے گھورا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی، ہاتھوں پر تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پر دل لچایا مگر ہاتھوں کی طرف بےچارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے منع نہ کرنے پر خشک ہوتا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے وہاب کے ساتھ اس کی نظروں کی گرمائش، لہجے کی محبت سب اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے
کھول دیے تھے؟ کیا زخم سلنا شروع ہو گئے تھے؟ اس نے گردن موڑ کر مردانہ وجہ کی چاک کر اپنے شریک سفر کو دیکھا۔ وہاب نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے دیکھ کر ان کی جانب آیا۔ وہاب نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے گرایا۔ سر پہ لیں، آپ کو کون سا فلیور چاہیے؟ اس میں سے وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں وہاب کو ایک کارڈ پکڑا کر مؤدب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہاب نے اس کارڈ پر موجود درج مختلف آئس کریموں کے نام پر نظر دوڑائی۔ کون سا لو گی؟ وہاب نے ایک نظر رادیہ کو دیکھا۔ میں کھاؤں گی کیسے؟ وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے بنانا فیج سوائل کا آرڈر دیا۔ کتنی سارے لڑکے نے پھر مؤدب ہو کر پوچھا۔ وہ رادیہ اسے گھور رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکا گیا وہاب نے رادیہ کی جانب دیکھا تو کہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آئس کریم کھانا بھی مجھے کیوں کھانے کا ارادہ کر رہی ہو؟ اپنے کہکے کو بمشکل روک کر اسے لبوں نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کھاؤں گی کیسے کہ دیکھیں ابھی بھی گیلی ہے۔ اس نے ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ میں کس لیے ہوں؟ وہاب نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رادیہ اس کی نظروں سے نروس ہوئی، چہرہ موڑ کر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی، لیکن وہاب کی ٹکٹکی بندی رہی۔ رادیہ اس کی نگاہوں کی تپش کو خود پر بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مزاحمت بھری لہجہ آج کل مان پڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر رخ موڑ کر دوبارہ اسے گھور کر دیکھا۔ ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ وہاب کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر گئی۔ محبت سے اس کے ماتھے پر موجود بلوں پر شہادت کی انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت باتیں مان رہی ہوں نا تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکھڑاتی آواز پر وہ مشکل قابو پانے سے روب جمانا چاہا۔ اتنی سی ہو آپ، یہ روب کہاں سے لے آتی ہو؟ ہاتھ پیچھے کر کے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی بولتی آنکھیں اس کی نراز آنکھوں میں گاڑے مزے سے بولا۔ اتنی دیر میں لڑکا آئس کریم لے کر آ گیا۔ وہاں پہ شکریہ ادا کرتے دونوں کو کونس پکڑ لی۔ چلو لڑکی شروع ہو جاؤ۔ سیدھے ہاتھ والے آئس کریم اس کی جانب بڑھاتے اسے الرٹ کیا۔ رادیہ نے کچھ جھجک کر آئس کریم کی پہلی بائٹ لی، پھر آہستہ آہستہ کھاتی رہی۔ وہاں بھی شرافت سے اسے کھلاتا رہا اور اپنی کھاتا رہا۔ جس اسپیڈ سے کھا رہی ہو مسز، یہ ٹکر کر میرے اوپر گر جانی ہے۔ وہاب نے اس کی خوشخبری پر ٹوکا۔ اب آپ کی طرح اتنا بڑا منہ نہیں کھول سکتی۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ اچھا ویسے بے نیازی ہے مگر نظریں پوری طرح رکھی ہوئی ہیں مجھ پر، وہاب نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ پھر یکدم اس کی آئس کریم اپنی والی کے ساتھ چینج کر دی۔ یہ کیا؟ رادیہ اس حرکت پر حیرت سے بولی۔ اب آپ یہ وہی ٹیسٹ کرو، میں یہ ٹیسٹ کروں گا۔ آنکھوں میں شرارت واضح ناچ رہی تھی۔ دونوں ایک ہی تو فلیور ہیں، اس نے پھر کندھے چٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر اس میں آپ کا ذائقہ گل گیا ہے، اس میں میرا۔ دونوں بدل کر دیکھتے ہیں کس کی زیادہ ذائقہ دار ہے۔ رادیہ نے تیز نظر اس کے ہونٹوں میں طویل مسکراہٹ پر ڈال دی۔ مجھے نہیں کھانے۔ یکدم پیچھے ہٹی، چپ کر کے کھاؤ، نہیں تو میں منہ پر مل دوں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ نہیں کھانی تو بس نہیں کھانی، وہ ضد ہوئی۔ آپ جانتی ہو نا اپنی منوا کر دم لیتا ہوں، کھاؤ شاباش۔ وہ آپ کی والی میں تو کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہے، آپ کی طرح۔ اس کی آئس کریم سے ایک بائٹ لیتے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی اب غصے میں اس کی آئس کریم سے بائٹ لی، اور یہ بالکل آپ کی طرح ہے، کڑوی کسیلی۔ اس کے غصے سے کہنے پر واجب اپنا قہقہا نہیں روک سکا۔ ویری گڈ، اچھا مشاہدہ ہے، چلو شاباش، کھاتے جاؤ، تبصرے کرتی جاؤ، وہ اسے پچکار کر بولا۔ واہ کیا ایک اور ذائقہ، میٹھا اور تھوڑا تھوڑا سڑیل۔ وہاب نے ایک اور بائٹ لیتے اس پر تبصرہ کیا۔ اٹلی انتہائی گندا ذائقہ ہے، بے وفا اور مطلبی۔ دونوں بائٹ لیتے رہے اور ایک دوسرے پر تبصرہ کرتے رہے۔ جب کھا چکے تب وہاب نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر بڑے دھیان سے اس کا منہ صاف کیا۔ وہ آج کیا سیر حاصل آئس کریم کھائی ہے۔ بھرپور تبصروں کے سنگ وہاب نے اپنا منہ صاف کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ آئندہ کبھی یہ مصیبت نہیں لگواؤں گی۔ رادیہ نے تیکھی نظر اس پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر ڈالی۔ اب تو وقتاً فوقتاً یہ مصیبت آپ کو مول لینی پڑے گی، کیونکہ مجھے یہ ان ہاتھوں پر لگی بے حد اچھی لگ رہی ہے۔ وہاب نے ایک سرسری مگر بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ رادیہ اب کی بار خاموش رہی۔ صبح جس لمحے وہ نماز کے لیے اٹھا رادیہ ابھی سو رہی تھی۔ وہاب نے محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا، پھر اپنا موبائل پکڑ کر کچھ ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر سفید شلوار کرتا پہنے باہر آیا، تب بھی رادیہ سوئی ہوئی ملی۔ اس پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ مندی آنکھیں کھولی تو زیبا کمرے میں آتی دکھائی دی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور وہاب نماز ادا کرنے گئے ہیں، تم بھی ان کے آنے تک اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ زیبا نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے کے ماتھے سے الجھے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک آنٹی، بس میں اٹھ گئی سمجھے۔ محبت سے اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولی جو بیڈ پر کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ شاباش میرا بچہ، تمہارے کپڑے رات کو زرینہ سے کہہ کر پریس کروا دیے تھے، اٹھو چینج کرو۔ اٹھتے ہوئے اس کا چہرے کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ جی، اور سنو، کمرے سے جاتے جاتے وہ مڑے۔ جی، اس نے تفاہمیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔
जब इस रिश्ते को कबूल कर लो तो हमें भी माँ बाप की हैसियत से कबूल कर लेना। इतनी मोहब्बत से उन्होंने अपनी ख्वाहिश बयान की। जी जी राधिया इनकी बात पर चंद लम्हों के लिए शशतर रह गई। तो वो जानती थी इसके और वहाब के दरमियान के ताल्लुकात। हाँ ज़ाहिर है दोनों ने ही किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी थी, ना नफ़रत और बेजारी को, ना वहाब ने अपनी मोहब्बत को। वो शफ़क़त से मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। इसने बेड से उठने से पहले मोबाइल खोल कर देखा तो व्हाट्सएप पर वहाब का मैसेज मौजूद था। फ़ौरन खोल कर पढ़ा, ओपन अप द गेट्स प्लीज़ लेट मी इन, everybody needs some way to start again. I have been rude, not always kind, since it has been a long hard to climb, so lay your hand in mine. Sometimes we just carry hopes to down, but letting go is hard, I have found. So let me be like the leaves on the trees, they some come back in the spring and go to green. So let me like a stream full of rain. I have found a way back to you, so please find a way back to me. वहाब के मैसेज में दर्ज झैल राधे को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे। इसने स्टिक ढूंढी, फिर दिल में न जाने क्या समाया, उठकर कोशिश की कि अपने सहारे ही चले। हल्की सी लड़खड़ाहट के साथ वो किसी हद तक कामयाब हो गई। पहले वॉशरूम गई, मुँह हाथ धोकर बाहर आई, कमरे में बनी कदआवर अलमारी की जानिब रुख किया। अलमारी के दोनों पार्ट खोले तो सामने ही सफ़ेद गीतदार फ्राक और पजामा और चुना हुआ दुपट्टा नज़र आया। और इस दिन वहाब नहायत मोहब्बत से इसके लिए लेकर आया था। गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की, अल्लाह मैं इस वक्त इस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ आगे का कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती जिस मोहब्बत का दावा आज शख्स कर रहा है, मेरी मोहब्बत पा लेने के बाद भी ये अपनी बात पर कायम रहेगा या नहीं। अगर इसको छोड़ देती हूँ तो कहीं कुफरान नेमत की मुर्तकिब ना हो जाऊँ। अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिल से हर वसवसा, हर शक निकाल दे। तैयार होते वक्त वो मुसलसल अपने रब से मुखातिब थी, क्योंकि दिलों के भेद तो वही जानता है, और वहाब के दिल का भेद इससे बेहतर और किसको पता होगा। बस इसने आज भी अपना मामला इस रब के सुपुर्द कर दिया जिसकी सुपुर्द शादी होने से पहले किया था। वो पलटा था, इसकी मोहब्बत से लबरेज हुआ था, तो यकीनन ये अल्लाह का ही हुक्म था। इसे ऐसे ही पलटना था अपनी गलतियों पर नादिम होकर। जिस लम्हे वो लॉन्च में दाखिल हुआ, ठटक का दरवाज़े के करीब ही रुक गया। इसके लाइव सफ़ेद फ्राक जिस पर खूबसूरत धागे का काम हुआ था, चूड़ीदार पजामा पर एक कंधे पर चुना हुआ दुपट्टा डाले, कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ पहने, खूबसूरत से किए गए मेकअप और खुले बालों में वहाब को किसी हूर से कम ना लगी। खुशगवार सा एहसास लिए वो अंदर बढ़ा जहाँ वो समी से सर पर प्यार ले रही थी। ईद मुबारक इसकी शौक का जहाँ लिए आंखों में बमुश्किल देखते हुए इसने ईद मुबारक कहने में पहल की। वहाब ने बमुश्किल इसकी पड़ियों से रूह पे नजरें हटाई। वहाब माँ की जानिब बढ़ा, चलो बेटा गाड़ी की चाबी पकड़ो, चचा की तरफ जाना है। इनका मामूल था कि वो ईद वाले दिन भाई के घर जाते, वहाँ से सब मिलकर मर्द मिलकर माँ बाप की कब्रों पर जाते और फिर खाना खाकर बाकी रिश्तेदारों की तरफ जाते। आप लोग रेडी हैं? वहाब ने इन दोनों से दरियाफ्त किया, जो बैग्स पकड़े तैयार ही खड़ी थी। समी और ज़ेबा अपनी गाड़ी की जानिब बढ़े। जिस लम्हे वो भी इनके पीछे लॉन से निकलने लगी कि वहाँ अपने रास्ता रोका। राधे के दिल की धड़कनें बढ़ी। आप कौन है मिस? जानबूझकर इसे छेड़ा। आपके पेरेंट्स की चहेती बहू, वो कहाँ ज़्यादा देर घबराने वाली थी। वो मज़े से जवाब देती इसकी एक साइड से निकलने लगी। जब मुड़ते हुए वहाब ने इसका हाथ थाम कर अपनी बाजू पर रखा। राधिया ने नज़र उठाकर मोहब्बत के ये अंदाज़ देखे, वो वाकई इसका सहारा बन गया था। वो दोनों वहाब की गाड़ी की जानिब बढ़े। इसे बिठाकर वहाब अपनी सीट पर आकर बैठा। गाड़ी चलाते वक्त तमाम वक्त इसकी पुरशौक नज़रें इसका तवाफ़ करती रही। मुझे लगता है अगर मैं लंगड़ी नहीं हुई तो आज आपकी हरकतें मुझे लंगड़ा करके छोड़ेंगी। राधिया की बात पर वो इसकी बात की तह तक तो नहीं पहुंचा, मगर कहा भी नहीं रोक सका। वो कैसे? जिस हिसाब से आपकी नज़रें सामने की बजाय बाएं जानिब है, एक्सीडेंट लाजमी है। वो इसके देखने पर चोट कर गई। हाँ, क्या करूँ, नज़रों पर किसका जोर है। मोहब्बत से गंदा लहजा इसे नर्वस कर गया। मैं अब्बू से कहती हूँ आपका बेटा नीम पागल हो चुका है, मुझे इससे खतरे की बू आ रही है, प्लीज़ मुझे अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लें। इसके अब्बू कहने पर वो चौंका। अब्बू उस वाली नज़रों से इसकी जानिब देखा, क्योंकि अपने अब्बू को वो अब्बा कहती थी। मेरे और आपके अब्बू समी अहमद। वो इसकी हालत से हिज़ उठाते हुए बोली। तो क्या वहाब को अपनी हैरत से बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिले? नहीं खैर, अब इतनी जल्दी भी मैं मानने वाली नहीं। रात को अपने इजाज़तनामे के बाद कुछ कहूँगी। राधिया की बात पर भूल जा। कुछ देर बाद पहले का जो खुशगवार सा एहसास था वो यकलख ख़त्म हुआ। तो क्या वो भी दूरियों की बात करेगी? इसके बाद सारा दिन उलझा रहा। राधिया इसकी हालत पर दिल ही दिल में मुस्कुराती रही। घर वापस आते इन्हें रात हो गई। ज़ेबर समेत तो सीधा अपने कमरे में चले गए, जबकि वो वहाब के साथ किचन में आई। मुझे चाय पीनी है, इसकी फरमाइश पर वो इसे लिए किचन में आया। सब चीज़ें इसके पास रखी ताकि इसे बार बार पकड़ने के लिए ज़्यादा चलना ना पड़े। राधिया ने पानी उबलते साथ ही सब चीज़ें डाली। वो इसकी एक हरकत देख रहा था। होंठों पर कफल लगा था। एकदम न जाने क्या वो आगे बढ़कर पीछे से इसके कंधे पर सर रखा। बस कर दो यार, कब तक ये साथ मोहरी कायम रखोगी? राधिया इस अचानक अफ्तादा के लिए तैयार नहीं थी। अत्थर पत्थर सांसों के मुश्किल हवार किया, चेहरा मोड़ कर इसके घने बालों वाले सर को देखा। जब तक आप इजाज़तनामे पर साइन नहीं करते, वो सर लहजे में बोली। वहाब ने सरहद से सर उठाकर इसके चेहरे को देखा।
سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا، اس کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش۔ رادیہ خاموش رہی۔ چائے کیوں کپوں میں انڈیل کا ٹرے وہاب نے تھامی سی لیے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دروازے سے ایک کاغذ نکالا۔ وہاب نے بیڈ پر بیٹھتے کنکھیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہہ اب وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہے۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ وہاب کی جانب کیے بولی۔ وہاب سانس روک کے اسے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے اس نے چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے اس سے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ اعصاب ایک دم ڈھیلے ہوئے، ڈن چہکتی آواز پر رادیہ نے کاغذ سے نظر اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے، ڈن؟ اب کی بار وہاب نے سر اس کے گود میں رکھا۔ فضول میں ہر وقت اور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کے سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہاف ڈن۔ ہاف ڈن؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نا، اب فضول حرکتیں بیوی کے ساتھ نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ آخری اور سب سے اہم شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے، نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہے صبح سے، اور عید بھی نہیں ملی۔ وہ منہ پھلائے شکایتیں کھول چکا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے؟ وہ کب دی مجھے؟ وولٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ ابھی دوں گا، پہلے بتاؤ معاف کر دیا مجھے؟ وہاب نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں ساتھ ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے۔ میں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں، بس مجھے کبھی پھر سے یوں بے وقت نہیں کرنا۔ وہ آس سے اسے دیکھتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ وہاب نے محبت سے اسے خود سے سمویا۔ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو بہت دعائیں مانگی ہیں آپ کا دل میری جانب مائل ہو جانے کا۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ وہ آنکھیں موندے محبت کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ مزید ناول کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کس طرح کا ناول سننا چاہتے ہیں۔ پھر ملیں گے نئے ناول کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔